अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। और जी हाँ, लेकर आई हूँ नावल की लास्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है मासूम लड़की ने। नावल का नाम है बोल कफारा क्या होगा। मुसन्निफा है महरीन सईद। आखिरी किस्त। खिज़र ने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो उसे वहीं छोड़ के खुद ना जाने कहाँ चला गया। और हारिब जब कमरे में आया तो अबीरा उसका इंतजार करते बेड के एक किनारे पर बैठी थी। उसके कमरे में आते ही वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी। हारिब। वो जब उसके सामने से बढ़ के बेड की तरफ बढ़ा तो अबीरा ने मुड़ के उसे बुलाया। अबीरा, क्या आपको पता है नवाल कहाँ है? उसने अबीरा को मुखातिब किया। अबीरा ने नासमझी से उसे देखा। नफी में अबीरा का सर हिला तो हारिब बेड के करीब बैठ गया। अबीरा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी, उसे पानी का गिलास दिया। बेड पे पड़े अबीरा के मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक हुई थी, लेकिन उसका सारा ध्यान हारिब की तरफ था। हारिब, क्या हुआ है? उसने हारिब के करीब बैठ के उसके कंधे पे हाथ रखा। मेरी गलती है अबीरा, मैं कैसे उसे वहां छोड़ आया। छोड़ने गया भी तो मैं अंदर क्यों नहीं गया? अंदर जाके कंफर्म भी नहीं करके आया कि वो सेफ भी रहेगी कि नहीं। पास बैठी अबीरा के कंधे पे सर टिकाते वो हारे हुए लहजे में बोला, सबसे मुश्किल काम किसी की कहानी में अपना किरदार अदा करना होता है। अपनी कहानी में गलतियों का अजाला हो जाता है, लेकिन किसी की कहानी में। वो नफी में सर हिलाते पीछे हटा। मैं कैसे? अबीरा, वो दोनों मुझे बहुत अजीज हैं, मैं कैसे ये कर गया? अबीरा, नवाल वहां नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आए ही नहीं। मैं कहानी पलट गया हूँ अबीरा। अबीरा ने उसे खड़ा करके बेड पे लिटाया, उसके शूज उतारे और उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब हारिब पुरसुकून होगा तो ही वो ठीक से बता पाएगा कि हुआ क्या है। 1 साल बाद। रात की तारीकी ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, उसके बाल इस हवा के संग मस्ती कर रहे थे जब उसकी रूममेट कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, आज फिर उदास हैं क्या? उसकी रूममेट ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा, उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो मुड़ी नहीं थी, बस हल्का सा मुस्कुराई और नफी में सर हिलाया, जबकि नजरें अभी भी आसमान पे सबसे ज्यादा चमकते सितारे पे थीं। वो सितारा देख रही हो? उसने उंगली बढ़ा के बाहर खिड़की से निकाल के आसमान की तरफ इशारा किया। उसके पीछे खड़ी रूममेट आगे आ गई और इस्बात में सर हिला दिया। मेरा दिल करता है ऐसे हाथ बढ़ा के उसे आसमान से उतार लूं। उसने हाथ बढ़ाया। ऐसे लगता है जैसे वो मेरी मलकियत है, हाथ बढ़ाऊंगी तो उतर आएगा, मेरी हथेली पे सज जाएगा। लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाती हूँ तो फासला एकदम बढ़ जाता है, इतना कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसे देख सकती हूँ, पा नहीं सकती। वो दूर है, बहुत दूर। हम दो के दरमियान इतना फासला है कि चाहे 7 साल हो या ये 1 साल, वो अबूर ही नहीं हो रहा। मैं यहाँ खड़ी हूँ उसका इंतजार करते जैसे थक जाऊंगी, और वो है कि आ ही नहीं रहा। ये फासला खा गया हमारे रिश्ते को। वो बोलती रही और उसके आंसू गाल पे बह के जैसे बेमोल होते रहे। इधर आए, उसकी वाहिद हमदर्द ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसे बेड पे बिठाया। सो जाएं, उसने सिर्फ 2 लफ्ज कहे। उसकी शाल उतार के एक तरफ रखी। लेटे और आंखें बंद कर लें, उसको लिटा के कहा तो वो उसका हाथ पकड़ गई। आंखें बंद करूंगी तो ये तकलीफ कम हो जाएगी, जमानत दो। पूरी जिंदगी आंखें नहीं खोलूंगी। उसकी दोस्त को भी उसके साथ रोना आने लगा। नवाल, लेट जाएं, उसकी दोस्त ने जबरदस्ती उसे लिटाया। वो फिर से उठ के बैठ गई थी। जब वो उस पल मुझे छोड़ के जा रहा था ना, मेरा दिल किया था मैं भाग के उसे रोक लूं, मैं उसे जाने ना दूं। मैं शायद उसके पांव तक पड़ जाती, लेकिन वो नजरों से ओझल हो गया और मुझे लगा मैंने खो दिया उसे। वो मुस्कुरा के आंखें मूंदती बेड से टेक लगा चुकी थी। आज वो शायद चुप नहीं होना चाहती थी। उसकी दोस्त भी उसके साथ पाँव की तरफ बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। कमरे में जैसे हर चीज सिर्फ उसे सुन रही थी। फिर मुझे उसी दिन एहसास हुआ, खोया तो उस चीज को जाता है जो आपको मिल गई हो, जबकि खिजर इब्राहिम तो नवाल जैदी को कभी मिला ही नहीं। वो अब उठ के सीधी होके बैठ गई। मेरा दिल हर वक्त उसे याद करता है, हालांकि मैंने उसके साथ कोई हसीन याद बनाई ही नहीं। वो मेरा है तो मेरा क्यों नहीं है? उसने सीधे होके अपनी दोस्त से पूछा, बेयकीन सा लहजा। वो मुझे मिल क्यों नहीं जाता? पूरा मुकम्मल सरता पैर वो फिर से उठ खड़ी हुई। मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से शिकवे करूं, इतने कि आसमान हिल जाए, इतने कि वो मेरी झोली में गिर जाए। यकीन करो, अगर दिल निकाल के जिस्म का गुजारा हो सकता तो मैं निकाल के इसे एक तरफ रख देती, जो हर वक्त उसके नाम की माला जपता रहता है। पहरों रोते उसने आज की रात गुजारी थी। ये रात हमेशा उस पर भारी होती थी। पूरा साल वो एकदम ठीक रहती,
بالکل فریش، ایسے کہ اسے دیکھ کے لگتا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں۔ وہ نواز زیادہ قابل رشک لگا کرتی تھی دن کی روشنی میں، لیکن یہ ایک رات جس دن وہ اسے چھوڑ گیا تھا اسے نہیں بھولتی تھی۔ اس 1 سال میں صرف 4 بار ہی اسے یاد کیا تھا نواز زیدی نے، اور اتنا کیا کہ اس کے کمرے کی ہر چیز رونے لگ جایا کرتی۔ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے، ایک دنیا رشک کرتی ہے اس پہ، ایک دنیا اس کا ساتھ پانے کو ترستی ہے۔ کوئی نواز زیدی سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اسے پانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ پھر سے آسمان کو دیکھتے کہہ رہی تھی، میں نے ساری زندگی اس کا صرف نام پانے کی قیمت چکانے میں گزار دی۔ وہ اگر مجھے پورے کا پورا مل جاتا تو شاید افورڈیبل نہ رہتا، شاید اسے پورا پانے کی قیمت ابھی ادا ہی نہیں ہوئی۔ اس نے تھک ہار کے آنکھیں موند کے کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکا دیا۔ اس کی خاموشی پہ سارا کمرہ خاموش ہو گیا تھا۔ آج کی رات ایک اور نفس پہ بھاری تھی، اتنی بھاری کہ اسے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا، اتنی بھاری کہ وہ کرسی پہ آنکھیں موند کے لیٹا گہرے سانس لے رہا تھا۔ حارب نے آ کے اس کے کمرے کی کھڑکی کھول دی، جہاں سے اب تاریکی میں ڈوبا آسمان نظر آ رہا تھا۔ حارب نے اسے دیکھا، وہ کرسی پہ جھولتا آگے پیچھے کو آنکھیں موندے کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ میرا دل کرتا ہے حارب میں آنکھیں کھولوں تو وہ سامنے آ جائے۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی بولنا شروع کر دیا، بس ایک بار وہ مل جائے، سامنے آ جائے، میں اسے بتاؤں گا، میں اسے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایک دم کرسی روک دی۔ حارب، کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آنکھیں کھول کے اس نے حارب سے پوچھا۔ حارب کا دل کٹا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس نے یقین سے کہا تھا، لیکن یہ یقین حارب کو نہیں چاہیے تھا، جسے چاہیے تھا وہ یہاں نہیں تھی۔ 7 سال بعد واپس آیا تو دل کو دھکا سا لگا تھا کہ شاید واپسی پہ اسے نہ پاؤں، لیکن وہ تو میرا انتظار کرتی ملی مجھے، اور پھر ایک دن بعد آتے مجھے یقین تھا وہ یہی ہوگی۔ وہ مجھے سنے بغیر اور صفائی کا موقع دیے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ ہمارا رشتہ اس انتظار سے آگے بڑھ کیوں نہیں جاتا؟ وہ تھکا ہارا سا بولتا، خضر ابراہیم، حارب اسے کہو کہ میری سن لے ایک بار اسے پوچھو کہ کس کی سفارش پہ مانے گی، وہ میں اس کی سفارش لے جاؤں گا۔ اسے کہو کہ یہ سزا اب ختم کر دے۔ کرسی پہ آگے کو ہو کے بیٹھا، وہ جیسے ہار گیا تھا۔ میں ایک ستارہ ہوں تو وہ تو میرا آسمان ہی رہی ہے نا، آسمان کے بغیر ستارہ بے گھر ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی اسے بتاتا نہیں کیا؟ اس نے کھڑکی کھلی سے باہر جھانکا، آسمان کے اس چمکتے ستارے پہ نظر پڑی۔ مجھے اس 1 سال میں آسمان، اس کے چاند اور اس پہ سجے ان ستاروں سے جیسے محبت ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہ بھی اس کی طرح میرے ہو کے بھی بہت دور ہیں، یا شاید اس لیے کہ یہ بھی اس کی طرح میری دست رس میں نہیں۔ اس نے آسمان پہ نظر جماتے کہا تھا۔ ایک طرف وہ کمرے کی کھڑکی سے لگی آنکھیں موندے کھڑی تھی، دوسری طرف وہ کمرے کی کھڑکی میں آسمان دیکھ رہا تھا۔ فریم ایک ہی تھا، تصویر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ کتنا حسین منظر ہوتا اگر وہ ایک ہی کمرے کا ہوتا۔ وہ خضر کے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آیا تو عبیرہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیڈ کی طرف بڑھتے اس کی نظر عبیرہ کے موبائل پہ پڑی، اس کی اسکرین چمک رہی تھی۔ شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ حارب الماری کی طرف بڑھ گیا، اپنے ٹراؤزر شرٹ نکال کے بیڈ پہ رکھی اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا کے ہلانے شروع کر دیے۔ اس کے بائیں جانب سر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف بیڈ پہ عبیرہ کا موبائل تھا۔ بیپ کی آواز پہ حارب نے اپنے بازو ہٹائے اور اس کا موبائل پکڑ کے ایسے ہی اٹھا لیا۔ وہ موبائل اٹھا کے سیدھا ہو کے بیٹھا تو عبیرہ واش روم سے نکلی۔ اسکرین پہ چمکتے میسج کو دیکھ کے حارب نے اگلے پل ہی نظر اٹھا کے عبیرہ کو دیکھا۔ عبیرہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اٹھا اور آگے بڑھا، عبیرہ کی طرف اس کے موبائل کی اسکرین کی۔ عبیرہ نے ایک نظر موبائل کی اسکرین دیکھی، دوسری نظر حارب کو جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ، آپ نے کہا تھا کہ آپ نہیں جانتی، وہ زخمی لہجے میں بولا۔ عبیرہ نے اس سے موبائل پکڑ لیا، بدلے میں وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ نوال کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ نہیں جانتی۔ سارا سچ جاننے کے بعد بھی آپ نے چھپایا۔ حارب نے اپنی پیشانی انگلیوں سے مسلی اور واپس جا کے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا۔ عبیرہ جانتی تھی وہ خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ حارب، وہ اس کے قریب آ کے بیٹھی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یقین کریں جب آپ نے مجھ سے پوچھا تب میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اور پھر نوال نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ حارب، جب دوست کہہ دے کہ کسی کو مت بتانا تو وہ بات کسی کو نہیں بتاتے، یہی دوستی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ سب سے مشکل کام کسی کی کہانی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں حارب، لیکن وہ میری دوست ہے۔
میں دوستی میں مخلصی کی قائل ہوں. آج تک نوال نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. نوال اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی تھی. ابیرہ نم آنکھوں سے مسکرائی. اس کی طرف گردن موڑ کے حارب نے دیکھا. اس کا مطلب کہ نوال اس دن دارالامان گئی ہی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں خضر کو بتا دوں گا. اس نے جیسے نتیجہ اخذ کیا. اس کے لہجے میں ڈر بھی تھا, پشیمانی بھی. خضر آپ کا بھائی ہے. نوال کے مقابلے میں خضر کا پلڑا بھاری ہونا قدرتی ہے. حارب نے لمبی سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا. آپ اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ایک اچھی رازداں بھی ہے, حارب نے کمنٹ کیا. وہ مسکرائی. کسی کا راز امانت ہوتا ہے اور امانت میں خیانت منافق کی نشانی ہوتی ہے. اس کے بازو پہ اپنا سر ٹکائے ابیرہ نے جواب دیا تھا. اب کی بار حارب مسکرایا, سکون سے بھرپور مسکراہٹ, ایسی مسکراہٹ جس کے جواب میں ابیرہ بھی مسکرائی. وہ اپنے اپارٹمنٹ کی صفائی کر رہی تھی. اسے یہاں پورا 1 سال ہو گیا تھا. شروع کے دن تو وہ پورا دن یہاں روتی تھی. اسے کہاں عادت تھی گھر والوں کے بغیر رہنے کی. لیکن پھر ٹینا اور ادیب کی کوششوں نے اسے اس قابل کر دیا کہ وہ لندن جیسے ملک میں اکیلی رہ رہی تھی. اس وقت اس کا حلیہ قابل رحم تھا. امی اتنا ڈانٹتی تھی اسے کہ کوئی کام کر لیا کرو, آگے جا کے کیا کرو گی. امی کی بات سنی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. اس نے ایک بار لاؤنج میں نگاہ دوڑائی. اپارٹمنٹ چھوٹا سہی لیکن صاف ستھرا تھا اور آج چھٹی کے دن صفائی کا دن منا رہی تھی. ابھی وہ فریش ہو کے کچھ کھانے کو ڈھونڈنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک نے اس کا دھیان بٹایا. وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا اور اس وقت وہ اس بندے کو برداشت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی. اس لیے بیل کو اگنور کیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی. فریش ہو کے نکلی تو باہر والا مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے بیل پر ہاتھ رکھ کے اٹھانا بھول گیا تھا. نیہا کو اس بندے کی آمد سے جتنی چڑ تھی اس سے کئی گنا وہ اس کی حرکتوں سے عاجز تھی. اس نے غصے سے دروازہ کھولا. او لٹل گرل ہٹو, تھک گیا میں, بیل بجا بجا کے. سامنے ہی وہ ہمیشہ کی طرح اس کی سنے سمجھے بغیر شروع ہو چکا تھا. اسے ایک طرف دھکیلتے وہ اندر داخل ہو چکا تھا. ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا جو اس نے اوپن کچن کے شیلف پر رکھا اور لاؤنج پہ صوفے پہ پھیل کے ایسے ٹانگیں بسار لی جیسے وہ ہل چلا کے تھکا ہارا آیا ہو. نہ جانے ٹینا کو کیوں لگتا تھا کہ وہ ایک ذمہ دار شخص تھا, حالانکہ نیہا کے سامنے تو اس انسان نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے وہ ٹینا کا کزن لگتا. وہ ٹینا کے ڈیڈ کے کزن کا بیٹا تھا. ٹینا کی اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی. جب وہ لندن آئی تو ٹینا نے اسے نیہا کا خیال رکھنے کا کہا تھا اور وہ تو جیسے خود کو نیہا کا گارڈ ہی سمجھ بیٹھا تھا. ہے گرل, وہاں کیا کر رہی ہو؟ کھانا نکالو, بھوک لگی ہے مجھے. اسے وہیں دروازے کے پاس جمے دیکھ وہ بغیر اس کی آنکھوں کا تاثر کا اثر لیے عاجزی سے بولا. نیہا نے لمبا سانس لیا. جانتی تھی جب تک وہ کھانا نہیں کھا لے گا یہاں سے ہلے گا بھی نہیں. نیہا نے کھانا نکال کے اس کے سامنے میز پہ رکھا اور خود اپنا کھانا لیے کمرے میں چلی گئی. پیچھے وہ اس کی بے نیازی پہ مسکرایا تھا. وہ آ بھی جائے گی اور معاف بھی کر دے گی, نوال کے بابا نے اسے کہا تھا. وہ ان کے پاس بیٹھا مسکرایا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا, بالکل ویسے جیسے اکثر نوال لیٹ جایا کرتی تھی. بابا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. مجھے اب ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی نہیں آئے گی, کبھی مجھے معاف نہیں کر پائے گی, کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی. سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. آنکھیں موند کے لیٹا وہ خدشات بیان کر رہا تھا. بچھڑے ہوئے لوگوں سے واپس ملنے کی امید تب تک رہتی ہے جب تک ہم زندہ رہتے ہیں. ملنے کی امید کو بس ایک موت ہی ختم کر سکتی ہے خضر. وہ زندہ ہے اور تم بھی, اور تم دونوں کے ملنے کو یہ ایک وجہ بہت ہے. انہوں نے مسکرا کے اسے کہا. وہ انہیں عزیز تر ہو گیا تھا. نوال نے بغیر اس کی بات سنے جا کے واقعی احمق حرکت کی تھی, لیکن وہ جانتے تھے ان کی بیٹی بھی غلط نہیں تھی. وہ ان کے پاس ہی سو گیا تھا. وہ اس کا چہرہ دیکھتے سوچ رہے تھے کہ ان کی دعا ان دو کے معاملے میں قبول کیوں نہیں ہو رہی. وہ دونوں آج ہاسٹل میں ہی تھیں. رجا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو نوال اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئی. نوال نے اس کے لیے سوپ بنایا اور اسے اٹھاتے پلانے لگی. آپ بہت اچھی ہیں, رجا نے 1000 بار کہا گیا جملہ دہرایا. صرف تمہیں لگتی ہوں, اس نے مسکرا کے جواب دیا. رجا کھلکھلا کے ہنسی تھی اس بار. آپ بہت اہم ہیں آپ ہی میرے لیے, رجا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا. لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت تھی. کتنی اہم؟ نوال نے مسکراہٹ دباتے پوچھا. اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی. نوال اس کے پیروں کے قریب بیٹھی تھی اور وہ گھٹنے پہ کوہنی رکھے اب ٹھوڑی پہ انگلی مارتے سوچ رہی تھی کہ کتنی اہم ہے نوال اس کے لیے. پتہ نہیں, 2 منٹ سوچتے اس نے ہار مان لی. اہمیت ماپنے کا پیمانہ ہونا چاہیے تھا, شاید تب میں آپ کو بتا پاتی. اس نے کندھے اچکا دیے. وہ نالائق تھی اس معاملے میں. چلو وجہ بتا دو, نوال نے اس کی مشکل آسان کر دی. جب آپ کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے ہوتے ہیں. وجوہات ڈھونڈنے مت بیٹھ جایا کریں, رجا نے کالر کھڑا کرتے کہا تو نوال نے مسکرا کے ستائشی انداز میں اسے دیکھا جیسے وہ واقعی ہی متاثر ہوئی ہو.
یہ فرمان عالیشان ہے کس کا؟ تمہارا تو نہیں ہے؟ نوال نے اسے باؤل پکڑتے کھڑے ہو کے اس کی طرف پشت کرتے مسکراہٹ دباتے کہا۔ لہجے میں شرارت تھی۔ ریچا پکڑے جانے پہ خجل سی ہوئی۔ ہاں میرا تو نہیں ہے ویسے، سر کھجاتے اس نے جیسے اپنی ہار قبول کی۔ پھر کس کا ہے؟ نوال نے اسے مڑ کے پوچھا۔ خضر ابراہیم کا، ریچا نے ٹھوڑی گھٹنے پہ رکھ کے نیچے منہ کرتے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ نوال سن نہ سکے، لیکن وہ سن چکی تھی اور سن ہو چکی تھی۔ ایک دم اس کے لہجے کی شرارت، اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی۔ کمر سے ہاتھ پہلوں میں گر گیا اور وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ریچا اسے آواز بھی نہیں دے پائی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کے سیڑھیوں پہ بیٹھی خاموش سی نوال کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئی۔ سوری آپی، ریچا نے بھی سامنے دیکھتے آہستہ آواز میں کہا۔ نوال سامنے دیکھتی رہی۔ سیڑھیاں اتر کے ایک لمبی راہداری تھی۔ راہداری کی ایک طرف کمرے اور دوسری طرف ستون تھے۔ بہت وقت ہو گیا ریچا، میں نے اس انسان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، نوال نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک وقت تھا دل کی دھڑکن بڑھ جایا کرتی تھی اس ایک نام پہ، لیکن اب شاید مجھے میں عزیز ہو گئی ہوں۔ وہ شاید دل سے نکل کے دماغ تک چلا گیا ہے۔ راہداری میں سے ایک لڑکی نے گزرتے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ نوال نے بھی جواب میں ہاتھ ہلا دیا۔ ہاں، مسکراہٹ کے جواب میں مسکرایا نہیں گیا تھا اس سے۔ لڑکی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ ہمارے درمیان یقین نہیں تھا، بھروسہ بھی نہیں، وفاداری بھی نہیں، قدر بھی نہیں، ترجیح بھی نہیں۔ رشتہ تھا ایک، اس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس ایک رشتے نے ہم میں محبت پیدا کر دی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے رشتے صرف نام اور محبت پہ چل ہی نہیں سکتے۔ سب کہتے ہیں محبت ہونا ضروری ہوتا ہے، محبت تو صرف ایک فیکٹر ہے، صرف ایک فیکٹر جس کے نہ ہونے پہ بھی رشتے چل جاتے ہیں ریچا۔ قدر، اہمیت، بھروسہ، یقین، عزت، خودداری، یہ سب زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نوال نے اب کی بار گردن موڑ کے ریچا کو دیکھا۔ جب تم کبھی کسی سے رشتہ جوڑو نا، اپنے لیے صرف محبت مت مانگنا۔ صرف ایک محبت پر رشتے نہیں چلتے ریچا، تم اپنے آپ کو ترجیح دینا۔ کسی پہ انحصار تو انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ انسان چھوڑ جاتا ہے نا ریچا، تو جینا مشکل لگتا ہے۔ ایک وقت تھا میں اس پہ انحصار کرتی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ گیا اپنا کیریئر بنانے۔ اس سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے لیے گیا تھا، کیونکہ مجھے اس نے کبھی نہیں بتایا، اور پھر اس کے پیچھے میں نے اپنا کیریئر تباہ کر لیا۔ اس کا تو کچھ نہیں گیا، وہ خاص بن گیا، میں اس کے پیچھے عام رہ گئی۔ اتنی عام کہ اب مجھے لگتا ہے میں اس کے فینس کے ہجوم میں کھڑی ہو جاؤں گی تو اسے ملوں گی نہیں۔ مجھے خوش فہمی تھی کہ وہ مجھے ملا ہوا ہے، لیکن خوش فہمیاں انسان کو مار دیتی ہیں، مارے نہ بھی تو زندہ لاش ضرور بنا دیتی ہیں۔ تھوڑی گھٹنے پہ رکھ کے اس نے بولنا شروع کیا تو الفاظ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ اہم ہونے کا وہم بہت برا ہوتا ہے ریچا، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ سمجھوتے کرنا آنے چاہیے، دوسروں کو ان کی جگہ تک رکھنا آنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جب وہ ایک لائن کراس ہوتی ہے نا، سامنے والے کا کچھ نہیں جانا، ہمارا کچھ نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ کسی کے جانے کا فائدہ سب سے زیادہ پیچھے رہ جانے والے کو ہوتا ہے، اسے اکیلے رہنا آ جاتا ہے۔ وہ مڑی تو ریچا بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نوال مسکرائی۔ تم نے صرف فائدے پہ غور کیا ہے لگتا، نقصان کا کھاتا الگ سے بنا لو۔ نوال مڑے بغیر بولی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے دروازہ بند کر دیا اور جا کے بستر پہ لیٹ گئی۔ اسے آج بھی وہ دن پوری طرح یاد تھا۔ یادداشت بہت بری چیز ہوتی ہے، خوشی کے لمحات بھول جاتی ہے، لیکن وہ لمحہ جس لمحے آپ کا دل کٹ گیا ہو، پوری زندگی آپ کو نہیں بھولتا۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ کل ہی عبیرہ کا نکاح ہوا تھا اور شام کے فنکشن میں ان دونوں کے رشتے کا بھی باقاعدہ اعلان ہونا تھا۔ دونوں کی رخصتی ہونی تھی۔ عبیرہ اور وہ دوپہر میں پارلر چلی گئی تھی۔ عبیرہ تو پیاری لگ ہی رہی تھی، لیکن وہ تو آج جیسے مکمل ہونے جا رہی تھی۔ یہ دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ رشتہ بہت اچانک بنا تھا۔ اس نے اس رشتے کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا، لیکن آج دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو ریسیو بھی کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک خضر نظر نہیں آیا تھا۔ سب ایک دم پرفیکٹ تھا، خاندان کے لوگ تھے بس، کیونکہ خضر نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب پبلک ہوتا۔ اس نے گرینڈ پا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پروفیشن سے متعلق کسی بھی انسان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، نوال جانتی تھی۔ وہ سٹیج کی طرف بڑھی، گرینڈ پا اسے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ گرینڈ پا نے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ مسکراتے ان کے ساتھ لگ گئی۔ عبیرہ اور حارث ابھی نہیں آئے تھے اور نوال کے بابا نوال کی دوسری طرف کھڑے تھے۔ خضر کمرے میں تیار ہونے گیا تھا۔
ग्रैंड पा ने उसे अपनी बहू के तौर पर सबके सामने मुतारफ करवाया था। खानदान में किसी को भी उनके निकाह का मालूम नहीं था, इसीलिए ये एक धमाकेदार सनसनीखेज खबर थी। औरतें मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके पास आती उसे मुबारकबाद दे रही थी। ग्रैंड पा ने उसे कहा था कि वो इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी अबीरा से ज्यादा थी। उसे यहाँ का सारा इंतजाम भी देखना था। वो स्टेज पे खड़ी रही, सबसे मुबारक वसूल कर रही थी। अबीरा और हारिब ने साथ ही आना था। ग्रैंडपा और नवाल के बाबा बाहर गए थे जब वो दूर से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। ब्लू सूट उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात न जाने क्यों इतने अजीब थे। बेटा जी, ये खिजर को क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाए आ रहा है जैसे कोई जबरदस्ती की जा रही हो। उसकी तरफ झुक के एक औरत ने कहा था। वो खामखा में चोर सी बन गई। ऐसा कुछ नहीं था। वह मुस्कुरा के कुछ कहती उसकी तरफ आते खिजर का मोबाइल बज उठा। सबकी नजरें खिजर पे थीं। वो भी खिजर को देख रही थी। खिजर की नजरें भी उसी पे थी और फिर वो न जाने क्या हुआ, किसकी काल थी वो नहीं जानती, लेकिन वो बदहवास हुआ और फिर एकदम मुड़ा बाहर को भाग गया। नवाल की नजरें उसके हर बढ़ते कदम के साथ थीं। अरे खिजर बेटा, वो आंटी स्टेज से उतर के उसके पीछे भागी, लेकिन वो जा चुका था। वहां मौजूद हर कोई अब नवाल को देख रहा था। ग्रैंडपा और नवाल के बाबा उसकी तरफ आए। वो पूछ रहे थे कि खिजर कहाँ गया था, लेकिन वो तो वहीं देख रही थी जहां से अभी वो पीछे मुड़ के भागा था। एक बार भी उसने नवाल को मुड़ के नहीं देखा था। एक बार भी वो नहीं ठहरा। सब कुछ ठहर सा गया था नवाल के लिए। ऐसा भी क्या अहम था कि वो नवाल को ऐसे छोड़ गया था। कुछ देर बाद हारिब एक तरफ खड़ा मुसलसल उसे काल मिला रहा था। अबीरा नवाल के साथ स्टेज पे बैठी उसे अपने साथ लगा के थपथपा रही थी। नवाल के बाबा और ग्रैंडपा हारिब की तरफ देख रहे थे। हारिब ने 2 मिनट तक काल मिला के फोन हटाया और ग्रैंडपा की तरफ देख के नफी में सर हिलाया। एक आंटी आगे बढ़ी। भाई साहब, क्या हुआ? कहाँ गया है खिजर? ठीक तो है सब? आंटी का अंदाज अजीब सा था। भाई साहब, मुंह छोटा बात बड़ी, लेकिन आजकल की पीढ़ी पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती। लड़का खुद को मनवा चुका है, उसकी हमपल्ला ढूंढे कोई। आंटी जली पे नमक छिड़क के एक तरफ हो गई। हारिब ने पहले ग्रैंडपा को देखा जो अपनी लाठी पे झुके खड़े थे, फिर नवाल को देखा जो अबीरा के हिसार में ऐसे बैठी थी जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। हारिब ने आगे बढ़ के सबसे माजरत की। सब एक एक करके वहां से जा चुके थे। सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया था। वो गई तो मुझे एहसास हुआ कि वो गलत नहीं थी। वो तो हर बार मुझे वापसी पे वहीं मिली जहां मैं उसे छोड़ गया था। शायद उसकी वही मौजूदगी ने मुझे शेर कर दिया। मैं पहली बार उसे छोड़ के गया तो करियर के लिए गया था। हाँ, करियर उसकी मर्जी का था, लेकिन मेरा था। मैंने खुदगर्जी का मुजाहरा किया। मैंने उसे छोड़ के जाना भी चाहा तो अपने साथ बांध दिया। मुझे हारिब और ग्रैंडपा ने समझाया था, मैं नहीं समझा। मुझे लगा मेरे पीछे वो किसी और पे इन्हसार करना ना शुरू कर दे जैसे मुझ पे करती है। मैं उस पर इस मामले में भरोसा नहीं कर पाया। मैंने उससे मोहब्बत की, इतनी की कि उसे अपना मोहताज कर दिया। उसे अपने नाम करके अपना मुस्तकबिल बनाने चला गया। मुझे उससे मोहब्बत रही है और मेरे लिए अहम रही है। ये बात ना तो मैं उसे कभी बता पाया, ना ही एहसास करवा सका। अब मुझे एहसास होता है कि एहसास और मोहब्बत दिल तक रखने वाले जज्बे हैं ही नहीं। वो भी तब जब वो मेरे निकाह में थी। मैं गया और फिर जैसे दिन रात मैंने सिर्फ खिजर इब्राहिम को मनवाने में लगा दिए। मेरे पीछे वो नवाज जैदी को भूल गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बहुत आगे जाने की चाह मुझे उससे बहुत दूर ले आई है। इतनी दूर कि अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो नजर नहीं आ रही। मैं इतनी आगे आके अब पीछे भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए। पीछे भाग भी रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे नहीं मिलेगी। मिल भी गई तो शायद मुझे पहचाने ही ना। हमारे दरमियान तो बराबरी का रिश्ता था। मैं इतनी आगे और वो इतनी पीछे कैसे रह गई? इतनी कि मुझे नजर नहीं आ रही, इतनी कि मैं भाग भाग के थक गया हूँ। हमारा रिश्ता पौधे की तरह था। मैंने बहुत प्यार से वो पौधा लगाया, लेकिन उसे धूप में रखने से इनकार कर दिया। पानी देना भूल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि सिर्फ मोहब्बत से पौधा परवान नहीं चढ़ेगा। सिर्फ उसे अपने नाम करके एक तरफ रख देने पे तो वो मुरझा जाएगा। और मैंने उसे मुरझाते देख के भी खामोशी इख्तियार की। और फिर वो सूख के जब अपना नाम और निशान मिटाने के करीब हुआ तो मैंने उसे पानी देना शुरू कर दिया। उस पानी का पौधे पे कोई असर नहीं होगा, ये बात मुझे खा जाएगी। वो तैयार हो चुका था जब हारिब ने उसके कमरे में कदम रखा। हो गए आप तैयार? उसने पूछा तो खिजर ने मुंह बनाया। वो नहीं जाना चाहता था। यार हारिब, मैं नहीं जाना चाहता। वो ये जुमला 10 बार बोल चुका था। उकताया हुआ वो हारिब को इतना प्यारा लगा। आप वहां जाके मायूस नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। हारिब ने उसकी तरफ उसका कोट बढ़ाया।
उसने हारिब से कोट लिया और पहनते बटन बंद करते वो मुड़ा। बेस्ट ऑफ लक, उसे बाहर की तरफ धकेल के हारिब मुस्कुराता हुआ बोला था। वो जानता था जाने को वो तैयार ना था, लेकिन शायद फिर वहां से आने का भी उसका दिल ना करे। वो दोनों सड़क किनारे चल रही थी। नवाल का मूड भी ऑफ ही था। वो वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रिजा ने उसे भी साथ ही घसीट लिया था। ऐसा नहीं था कि उसे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन बस वो आज अच्छा महसूस नहीं कर रही थी तो जाना नहीं चाहती थी। जाना तो वैसे कॉलेज के प्रिंसिपल को था, लेकिन ऐन वक्त पे उनकी तबीयत बिगड़ी तो रिजा ने नवाल को मना लिया। रिजा रास्तों से वाकिफ थी, जबकि नवाल पहली बार किसी यतीम खाने जा रही थी। वहां आज एक बड़ी तकरीब थी। जैसे ही वो दाखिल हुई उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी था उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। न जाने उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। अभी वो दाखिल हुई तो यतीम खाने की ऑनर उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें वेलकम करते एक तरफ जाने का कहा। वो दोनों उस तरफ बढ़ गई थी। तकरीब छोटी नहीं थी, बड़े पैमाने पे थी। नवाल ने कभी नहीं सोचा था कि तकरीब इतने बड़े पैमाने पे होगी। बड़े से हॉल में कुर्सियां लगी हुई थी, स्टेज पे भी कुर्सियां रखी गई थी। बड़ी बड़ी शख्सियात आके वहां बैठ रही थी। फिर सिर्फ एक कुर्सी बच गई। तकरीब शुरू हुई और वहां के यतीम बच्चों को तहाइफ देने का अमल शुरू हुआ। बच्चों ने तकरीरें भी की। नवाल रिजा के साथ तीसरी रो में बैठी थी। एकदम स्टेज की तरफ एक लड़की जोश से बढ़ी। ऑनर को उसने किसी के आने की इत्तला दी। ऑनर जोश से मुस्कुराती एंट्रेंस की तरफ बढ़ी। नवाल ने गर्दन मोड़ के आने वाले को देखा। ऑनर के साथ कई लोग आने वाले का इस्तकबाल करने को खड़े थे। वो जैसे ही एक तरफ हुए, जो शख्स नवाल को नजर आया, नवाल का सांस रुक गया। वो मुस्कुरा के ऑनर के साथ खड़े मर्द से हाथ मिला रहा था। खिजर इब्राहिम। नवाल की आंखें फट जाने की हद तक फैल गई। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे और नवाल की सोचने समझने की हिस्स सल्ब हो गई। पूरे 1 साल बाद वो उस इंसान को देख रही थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? नवाल को इतना भी होश ना रहा कि वो अपनी गर्दन सीधी ही कर लेती। नजर खुद से दूर खड़े खिजर इब्राहिम पे चिपक गई थी। वो मुस्कुरा के सामने वालों से मिल रहा था। सीधा हुआ तो नजर सामने गई। किसी लड़की ने फौरन उसे देख के अपना रुख बदला था। वो उसकी तरफ देखना चाहता था, लेकिन ऑनर आगे आ गई। वो उनके दरमियान चलता स्टेज पे रखी कुर्सी पे जाके विराजमान हो चुका था। उसकी आमद पे वहां भीड़ हो चुकी थी। वो वहां बैठे उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, जो कि अपने साथ वाली लड़की में घुसती चली जा रही थी। खिजर ने सर झटके अपना ध्यान तहाइफ लेते बच्चों की तरफ किया। वो रिजा की तरफ होती अपना चेहरा छुपा चुकी थी। रिजा का ध्यान उस तरफ नहीं था। रिजा को हिला के मुखातिब करती वो रिजा का ध्यान खिजर से हटा रही थी। रिजा ने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे मास्क में अभी तक पहचान नहीं पाई थी। जी, उसने मुकम्मल तौर पे अपना ध्यान नवाल की तरफ किया। मुझे बाहर जाना है। नवाल ने अपना रुख सामने किया, जहां खिजर खड़ा होके किसी बच्चे के गले में मेडल डाल रहा था। उसका ध्यान दूसरी तरफ देख के नवाल रिजा का जवाब सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। स्टेज पे खिजर सीधा हुआ तो सामने नजर गई, जहां से वही लड़की बाहर की तरफ बढ़ रही थी। एक्सक्यूज मी, वो साथ खड़े आदमी को एक तरफ करता भाग के बाहर की तरफ बढ़ा। ऐसा क्यों लगा था जैसे वो नवाल थी। बाहर आया तो वहां कोई भी नहीं था। वो मुड़ा फिर न जाने क्या सूझी, वो एक तरफ बने कमरे की तरफ बढ़ा। नवाल उस कमरे से निकल रही थी। 2 कदम के फासले पे खड़े खिजर को देख के जैसे सब चीजें साकन हुई थी। उसने सेकंड से पहले अपने चेहरे को नकाब की तरह दुपट्टा में छुपाया था। खिजर यकदम रुका। वो नवाल थी। वो लाखों में उसे पहचान सकता था। यहाँ तो फिर वो अकेली ही थी। वो दोनों कुछ फासले पर खड़े एक दूसरे को ही देख रहे थे। खिजर ने हाथ बढ़ा के उसकी तरफ करना चाहा। नवाल आप ही? खिजर के पीछे से आवाज आई थी। उसका हाथ वहीं रुक गया। रिजा आगे आई थी। अब तो कोई शक ना रहा था कि वो खिजर की नवाल ही थी। क्या हुआ, आप ठीक हो? रिजा खिजर को देखे बगैर नवाल की तरफ बढ़ी। नवाल ने मुंह पे दुपट्टा रखे ही रिजा का हाथ थामा और खिजर के करीब से गुजर के वो बाहर की तरफ बढ़ गई। खिजर 2 मिनट तक तो साकिन खड़ा रहा, फिर वो एकदम मुड़ के भागा। तब तक वो गेट तक चली गई थी। नवाल, वो चीखा था। नवाल ने उसकी सुने बगैर ही गेट से कदम बाहर रख दिए। आप ही, क्या हुआ? कौन है वो? रिजा का हाथ थामे वो तेजी से चल रही थी। जब वो बोली, नवाल के पास लफ्ज नहीं थे। वो क्या कहती? उसके पास अभी बताने के लिए कुछ ना था। वो बस यहाँ से भागना चाहती थी। वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। उसे यहाँ नहीं रुकना था, कम से कम यहाँ नहीं जहाँ वो था, जहाँ उसके चर्चे थे, जहाँ उसकी शख्सियत थी, जहाँ वो आता था और छा जाता था। वो भागती हुई रिक्शे में बैठी। रिजा उसके साथ ही थी, लेकिन उसे इस वक्त अपना कमरा चाहिए था, जहाँ जाके वो सुकून का सांस ले सकती। इस सारे वक्त में उसने अपने पीछे कार में आते खिजर इब्राहिम को नहीं देखा था। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप एक बार उन्हें सुन लें। उसके करीब खड़ी होकर रिजा ने उसका पैगाम नवाल तक पहुंचाया। वो मुड़ी।
میں ایک بار بھی اسے نہیں سننا چاہتی۔ اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا کے مڑ جانا چاہا۔ صرف ایک بار بات سننے سے کیا ہو جائے گا؟ پیچھے سے وہ خفگی سے بولی۔ نوال کے قدم رک گئے، وہ مڑی اور ہلکا سا مسکرائی۔ صرف ایک بار بات سننے سے دل بغاوت کر جائے گا رجا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں دل کی بغاوت کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ اس نے جیسے اپنا مذاق اڑایا تھا۔ کتنی مہنگی؟ رجا نے لاشعوری طور پہ سوال پوچھ لیا۔ نوال اس سے 3 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اتنی مہنگی کہ یہ 1 سال کا عرصہ 1 سیکنڈ میں ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے رجا، وہ بے قصور نہ نکل آئے۔ دل سے دماغ تک کا فاصلہ یہ جو 1 سال میں طے ہوا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اسے دماغ سے دل تک جانے میں۔ اس نے اپنے پیروں کو دیکھتے بات مکمل کی۔ رجا عین اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کیا اتنا کمزور ہے آپ کا دل؟ رجا کے پوچھنے پہ اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ دل صرف کسی ایک کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے میرے لیے وہ شخص خضر ابراہیم ہی ہے۔ اس نے رجا کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا۔ عدالت لگے گی تو دل کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، پارٹی بدل لے گا، اس نے افسوس کرتے کہا تھا۔ آپ دل کی مت سنیے گا، یہ قصہ ختم کر دیں آپ۔ وہ وضاحت دیں گے تو آپ کان بند کر لینا، وہ معافی مانگیں گے تو آپ معاف کر کے آگے بڑھ جانا۔ رجا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ مسکرائی۔ وہ خضر ابراہیم ہے رجا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے ملے گا تو میرے پیروں میں پڑ کے معافی مانگے گا یا اپنی وضاحت پیش کرے گا؟ معافیاں مانگنا، وضاحتیں دینا اس کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرے گا؟ اس نے ایک دم بولتے رجا سے سوال کر ڈالا۔ رجا نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خضر ابراہیم کو نہیں جانتی، اتنا تو بالکل نہیں جتنا نوال اسے جانتی تھی۔ وہ کور اپ کرے گا، وہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر انہیں سدھار لیتا ہے۔ معافی مانگنا، وضاحت دینا تو اسے آتا ہی نہیں۔ نوال مسکرا کے اسے بتا رہی تھی اور دل نے گواہی دی جتنا وہ اسے جانتی تھی اتنا تو شاید حارب بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس 1 سال میں اس نے ہر وہ بات لکھ لی ہوگی جس کی وجہ سے میں ہرٹ ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے انکشاف کیا۔ میں ایک بار اس کی سننے لگ گئی تو وہ آئے گا اور چھا جائے گا۔ اس کی غلطیاں اس کے کور اپ میں کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ ایک لمبا سانس خارج کرتے اس نے جیسے ہار مانی تھی، اور رجا کو اب سمجھ آئی وہ اسے کیوں نہیں ملنا چاہتی تھی۔ نوال نے نہ اس کی سنی نہ ہی اسے ملنے کی حامی بھری۔ اس وقت شام تھی اور کالج بند تھا۔ اسی کالج کے اوپر ہاسٹل تھا جہاں وہ پچھلے 1 سال سے رہائش پذیر تھی۔ یہ کالج اتنا دور تو نہ تھا کہ خضر کو اسے ڈھونڈنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ پھر دوسری تیسری بار بھی وہ اسے نہیں ملی۔ نہ جانے اس نے کالج میں کیا بتا رکھا تھا، اس لیے وہ ڈائریکٹ کالج جا کے کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے حارب کو بھیجا تھا۔ حارب آیا، وہ نوال سے ملا۔ نوال کو اس نے سچائی بتائی تھی۔ نوال نے اس کی صرف سنی، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اور خضر بس یہ چاہتا تھا کہ حارب سے وہ سچائی سن لے، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ وہ سن سی بیٹھی تھی جب رجا نے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نوال نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا وہ آئے گا اور چھا جائے گا، وہ تو آیا ہی نہیں نوال، اور چھا گیا۔ آ گیا تو کیا کریں گی آپ؟ رجا نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی اس حالت میں تھی ہی نہیں کہ رجا کے سوال کا جواب دیتی، وہ تو اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ باہر کا منظر دیکھ کے ہی گھبرا گئی تھی۔ اس کی کلاس میٹ کی آج برتھ ڈے تھی، وہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میگی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میگی اسے اپنی پسندیدہ جگہ دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس کی پسندیدہ جگہ یہ ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میگی تو خود اب ڈرنک کر کے مدہوش کسی کی باہوں کا ہار بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کے حواس جانے لگے تھے۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں کون سا ادیب تھا جو اس کی حفاظت کرتا؟ یہاں اسے اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ وہ مڑ کے باہر کی طرف جانا چاہتی تھی جب ایک دم کوئی اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ہے گرل، آ جاؤ ڈانس کریں۔ ایک عجیب سے حلیے کا لڑکا اس کے سامنے کھڑا اسے اپنی طرف کھینچنے کے در پہ تھا۔ وہ ایک دم بوکھلا کے پیچھے ہٹی۔ سامنے والا اسے انگلش میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ باہر میں بہت شور تھا۔ جگہ جگہ لڑکیاں لڑکوں کی باہوں میں جھول رہی تھیں۔ اس نے پیچھے ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دم کسی نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شی از ود می، اسے ایک دم اپنی طرف کرتے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، ایسے کہ وہ پورے کا پورا چھپ سی گئی۔ وہ لڑکا نہ جانے کیا بولتا جا چکا تھا۔ نیہا نے روتے سامنے والے کو پہچانا، جیسے سکھ کا سانس آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے بیبی گرل، چلو، اسے اپنے سامنے کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ نیہا نے پہلے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ نیہا کا ہاتھ تھامے وہ باہر سے نکلا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ وہ آج وہاں نہ ہوتا تو نیہا آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹینا نے اسے 1000 بار سمجھایا تھا کہ رات کے وقت تو وہ کسی کے ساتھ بھی باہر نہ جائے، کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں۔ اسے لگا وہ اس ملک میں اس قابل تو ہو چکی تھی کہ کہیں آ جا سکتی، اسی لیے اس نے آج میگی کے ساتھ آنے کی حامی بھری تھی۔
وہ غلط تھی کیونکہ یہ پاکستان نہیں تھا۔ کیسے آئی تھی؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میگی کے ساتھ، نیہا نے خود کو کمپوز کرتے کہا تھا۔ اس نے اس کی بات پہ سانس بھرا اور ارد گرد دیکھا، علاقہ ویران سا تھا۔ اس وقت تو کسی کیب کا ملنا بھی نہایت مشکل تھا۔ نیہا کے گھر کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا تھا، لیکن چل کے جانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ وہ خود بھی اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ چلو، 2 منٹ سوچنے کے بعد وہ مڑ کے ایک طرف چلنے لگا۔ 3-4 قدم کے فاصلے پہ احساس ہوا کہ نیہا اس کے ساتھ نہ تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہ محترمہ وہیں کھڑی تھی۔ ہیلو میم، چلیں؟ اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کے طنز کرتے پوچھا۔ چل کے؟ نیہا نے معصومیت کی انتہا کی تھی۔ بینڈ باجا بارات لے آؤں؟ وہ آج تلخ ہو رہا تھا۔ نیہا نے اس کی بات پہ صبر کیا۔ وہ اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس وقت وہ اسے چھوڑ جاتا تو نیہا کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کے وہ بھاگ کے اس کے ساتھ ملی تھی۔ دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ نیہا نے باقاعدہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ وہ نیہا کے اپارٹمنٹ سے ایک گلی پیچھے تھے جب انہیں ایک لڑکوں کا گروپ نظر آیا۔ نیہا کا ہاتھ پکڑتے وہ فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ ڈرپوک، نیہا کی زبان فوراً پھسلی تھی۔ اس نے خونخوار نظروں سے گردن موڑ کے نیہا کو دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں خود کو ہیرو سمجھ لیتا ہوں، تم ایک معصوم سی ہیروئن۔ پھر میں ان 8 لوگوں سے لڑ کے اپنا ہونٹ پھٹوا کے تمہیں بچاؤں گا اور تم اپنا دوپٹہ پھاڑ کے میرا خون صاف کرنا۔ کیسا؟ کرے سٹارٹ؟ اس کے کان کے قریب جھک کے وہ اس ساری سچویشن میں بھی نیہا کا مذاق بنا رہا تھا۔ نیہا نے اسے ایک دم سینے پہ ہاتھ مار کے دور کیا۔ وہ پاکستانی نہیں تھا، سینس آف ہیومر میں تو پاکستانیوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ اس کی اردو بہت اچھی تھی، بلکہ ایسے ہی جیسے ٹینا کی بہت اچھی تھی، کیونکہ ٹینا نے بتایا تھا کہ ان دونوں نے بچپن سے ہی گھر میں اردو بولنا سیکھا تھا۔ نیہا نے جل بھن کے سوچا، اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بولتے انہیں اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس کی آنکھیں پھیلی، نیہا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نیہا کو سامنے والا منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ نیہا کی طرف دیکھ رہا تھا تو پیچھے کا منظر اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ لڑکوں کا گروپ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں 3 تک گنوں پیچھے کو مڑ کے بھاگنا شروع کر دینا۔ 1، اس نے انگلی اٹھائی۔ نیہا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ 2، دوسری انگلی بھی اٹھی، وہ الرٹ ہوا تھا۔ 3، تیسری انگلی بھی اٹھی اور وہ اگلے ہی پل چلایا، بھاگو۔ وہ 3 تک گنتے ہی نیہا کے پاس سے گزر کے بھاگا، تھوڑی دور جا کے رکا، واپس مڑا، نیہا کو سینے پہ ہاتھ باندھے دیکھا۔ اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے وہ تھوڑا سا دائیں جانب جھکا، وہاں ایک بلی کا بچہ ڈسٹ بن سے کھیل رہا تھا۔ پھر سیدھا ہو کے نیہا کو دیکھا جو کہ اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑی جیسے کہہ رہا ہو، کیسا لگا میرا مذاق؟ نیہا نے کوئی بھی ری ایکشن دیے بغیر ہی واپسی کے لیے قدم موڑ لیے۔ احسان فراموش لڑکی، وہ جل بھن کے بولتا بھاگ کے اس کے ساتھ ملا تھا، جو اپنی مسکراہٹ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب چپ چاپ نیہا کے ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اس اپارٹمنٹ میں آئی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک عورت اندر آئی۔ باہر جھانک کے دیکھا تو 2 گارڈ دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے حیرانی سے ان کو دیکھا اور اندر داخل ہوتی عورت کے پیچھے ہی دروازہ بند کرتے وہ آئی تھی۔ ایکسکیوز می، کون ہیں آپ؟ اس نے کچن میں داخل ہوتی عورت کو پکارا۔ عورت نے بغیر اس کے سوال کا جواب دیے اپنے ہاتھ میں موجود سبزیاں فریج میں رکھی۔ فریج سے کھانا نکال کے گرم کیا، نوال کے لیے چائے بنائی۔ وہ پھرتی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ نوال کچن کے دروازے میں کھڑی حیرت سے اس کی پھرتی ملاحظہ کر رہی تھی۔ میم، آپ کا کھانا، آپ کھانا کھا لیں، میں تب تک گھر اچھے سے صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے بولنے پہ نوال حیران ہوئی، کھانے کو دیکھا اور پھر لمبا سانس خارج کیا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کیوں ہو رہا تھا، لیکن ابھی وہ بھوکی تھی اور اس شخص سے تو وہ سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے سکون سے کھانا کھا کے اس نے سونے کو ترجیح دی۔ اگر اس انسان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کر کے وہ نوال کا دل موم کر سکتا تھا تو وہ غلط تھا۔ یہی سوچتے بستر پر لیٹتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو اپارٹمنٹ پورا کا پورا بدلا لگ رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی تھی۔ سونے سے پہلے اس اپارٹمنٹ کی ہر چیز ہی بکھری ہوئی تھی، بالکل نوال کی طرح۔ اس شخص نے نوال کے علاوہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھوا دیا تھا۔ نوال کو اپنی جگہ پہ خود واپس آنا تھا۔ جگہ چھوڑنا بہت آسان تھا، واپس اس جگہ آ کھڑے ہونا تکلیف دہ تھا۔ نوال نے سانس بھرتے کچن کی طرف رخ کیا۔ کھانا گرم کر کے کھانے بیٹھی تو بیل بجی۔ اس نے ایک نظر کھانے پہ ڈالی اور ایک نظر اپنے حلیے پہ۔ بال سمیٹتی کمر سے دوپٹہ شانوں پہ پھیلایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پہ اسے حارب نظر آیا اور اس کے پیچھے نوال کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ حارب سے 2 قدم کے فاصلے پہ وہ دیوار سے ٹیک لگائے، نظریں نیچے کیے، ایک پاؤں پیچھے دیوار پہ رکھے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ حارب کی ایک طرف ہونے پہ اس نے نظریں اٹھا کے نوال کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں
उफ, नवाल ने फौरन दरवाजा छोड़ के पीछे को कदम लिया। अगर वो सच्चाई ना जानती होती तो शायद ये हालत ना होती, लेकिन अब तो जैसे लगा था कि वो पकड़ेगा और झंझोड़ ही डालेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी और होता तो यही करता, नवाल से बाजपुरस। लेकिन वो खिजर इब्राहिम था और वो ऐसा नहीं था। मुड़ के खाने तक आते नवाल खुद को मुकम्मल कंपोज कर चुकी थी। हारिब के हाथ में सूटकेस था। नवाल ने खाना शुरू कर दिया और उन दोनों से कोई बात नहीं की। हारिब ने तो नवाल को बुलाया भी नहीं और सूटकेस नवाल के कमरे में रख के फिर वो खिजर की तरफ आया, जहां वो किचन में जा चुका था। कुछ देर किचन में गुजार के हारिब बाहर आया और नवाल को देखा। नवाल खाना खा चुकी थी। बर्तन समेटती रुकी तो हारिब ने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। नवाल ने हैरत से उसे जाते देखा। क्या मतलब, वो जा क्यों रहा था? जा भी रहा था तो अकेला क्यों? जिसे साथ लाया था उसे तो ले जाता। नवाल वहीं खड़ी रह गई जबकि वो किचन से निकल के नवाल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मतलब वो यहीं रहेगा। तुफ है नवाल ज़ैदी तुम पे, और हर उस रास्ते पे जिस पे चल के हर बार इस एक ही शख्स से टकराओ। टकराओ क्यों? वो तो जैसे मंजिल था, या शायद गले की वो हड्डी जिसे नवाल ज़ैदी उगलना भी चाहती तो उसकी ना चलती। वो उसे सी ऑफ करने आया था। इस एक साल में वो कितना बदल गया था। एक बेरोजगार इंजीनियर से असिस्टेंट कमिश्नर तक के सफर ने उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा दिए थे। पिछले साल दिए गए CSS के इम्तिहान में वो पास हो गया था और ट्रेनिंग के बाद उसने बाकायदा अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। टीना के लिए वो दादी को मना चुका था। वो दोनों इंगेज्ड थे। शादी वो नेहा की मौजूदगी में ही करना चाहते थे और आज टीना लंदन जा रही थी। उसे वहां कोई काम था। वैसे भी उसकी पूरी जिंदगी वहां गुजरी थी। वो बस कुछ दिनों के लिए जा रही थी और अदीब खटक की शक्ल बता रही थी कि उसका कुछ दिनों के लिए जाना भी उसे हजम नहीं हो रहा था, लेकिन वो उसके फैसले की कदर करता था। वो उन मर्दों में से नहीं था कि इंगेज्ड होने के बाद उस पर अपनी मर्दानगी का रोब डालना शुरू कर देता। वो अपने फैसलों में आज भी उतनी ही आज़ाद थी। फ्लाइट का वक्त हो गया था। अदीब ने लंबा सांस खारिज करके उसका बैग उसकी तरफ बढ़ाया। गुड बाय कहना एक तकलीफ दे अमल है। अपनी जेबों में हाथ डाले वो कंधे उचकाते बोला, एयरपोर्ट अब मुझे पसंद नहीं रहा। पहले नेहा को भेजना पड़ा, अब आप भी जा रही हैं। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। टीना मुस्कुरा रही थी। दादी आपको बहुत याद करेंगी। उसकी मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते वो बोला, और दादी का पोता? टीना ने मजाक उड़ाया। वो कुछ मसरूफ बंदा है, उसके पास शायद वक्त ना हो आपको याद करने का। उसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। टीना की मुस्कुराहट गायब हुई। हाँ, वो सर झटक के आगे बढ़ गई और वो उसकी पुश्त देखता रह गया। गुड बाय मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसने मुंह बना के कहा था। उसका बस चलता एयरपोर्ट पे लिख देता। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरों से ओझल हो गई थी। अगले 15 मिनट वो वहीं खड़ी सोच रही थी कि अपना सामान निकाल के उस कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करे, या ये अपार्टमेंट अगर उसे छोड़ के जाना भी हो तो कहाँ जाए वो। जब वो कमरे से निकल के बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। नवाल सोच में गर्क थी। उसकी मौजूदगी का एहसास तब हुआ जब उसने सोचती नवाल ज़ैदी के सामने चुटकी बजाई। वो होश में आई, इर्द गिर्द देखा। वो लाउंज में सोफे पे बैठी थी और उसके बिल्कुल सामने शीशे की मेज के कोने पे वो टिक के बैठ गया। नवाल ने खिजर की जानिब देखा। खिजर को वहां नहीं बैठना चाहिए था, वो कहना चाहती थी, लेकिन नजरें एकदम उठाई तो वो संजीदगी से उसे देख रहा था। हिसाब किताब कर ले नवाल खिजर इब्राहिम। आगे को होकर उसने दोनों घुटनों पे अपनी कोहनियां रखी थी। अब नवाल और उसमें जरा सा फासला था। नवाल सिंगल सोफे पे थी। नवाल जरा सा मुंह ऊपर करती तो खिजर की पेशानी से टकरा जाती। वो पीछे को खिसकी तो खिजर भी जरा सा पीछे हुआ। हिसाब किताब उनसे किया जाता है जिनसे आपका कोई वास्ता हो, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इज्जत माब खिजर इब्राहिम। उसके लहजे पे खिजर चौंका। वो सब जानती थी फिर भी ये कह रही थी। नवाल वो एकदम उसके कदमों में बैठा। आप मुझे शादी वाले दिन स्टेज पे आपके लिए सजी बैठी को बगैर देखे छोड़ गए थे खिजर इब्राहिम, और आपकी कोई सफाई भी अब उसका कफारा अदा नहीं कर सकती। नवाल ने एक एक लफ्ज चबाया था। नवाल कुछ वजूहात, वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। नवाल ने बिदक के पीछे को होते जैसे उसका हाथ झटका। आग क्यों नहीं लग जाती इन वजूहात को खिजर। उसने जैसे ही उसका हाथ झटका वो पीछे को गिरा था। सजा से पहले का मरहला जानती हो नवाल। पीछे को होके अपनी टांगों के गिर्द बाजू बांध के सुकून से फर्श पे ही बैठ जाने को तरजीह दी। नवाल ने अपनी गोद में रखे हुए हाथों को देखा। तहकीक, सजा से पहले का मरहला तहकीक होता है। तुमने तहकीक किए बगैर जो मुझे छोड़ के आने का फैसला किया था, उस पर सच्चाई के बाद तुम्हें पशेमानी नहीं हुई? वो उसके ख्यालात जानना चाहता था। नहीं हुई, वो फौरन बोली थी, बगैर वक्त लिए, जैसे कि उससे क्या सोचना। नहीं हुई मुझे पशेमानी। वो खड़े होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें पता है 1 साल में कितने दिन होते हैं? वो पीछे से बोला तो वो बेसाख्ता रुकी।
ریاضی کے لحاظ سے 365۔ وہ بغیر مڑے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سامنے آیا۔ 365 نہیں ہوتے نوال، بھلا 365 دن اتنے لمبے کیسے ہو سکتے؟ یا تو تمہارا حساب غلط ہے یا شاید تمہارے بغیر میرے کمرے کا کیلنڈر خراب ہو گیا ہے۔ بھلا اتنا لمبا عرصہ اور صرف 365 دن؟ نوال نے اسے دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ 365 کو 8 سے ضرب دینے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا رونا تو صرف 1 سال کا ہے خضر ابراہیم، میرا 7 اور 1 8 کا بنتا ہے۔ میرے حصے میں نقصان ہمیشہ کی طرح زیادہ آیا ہے۔ ازالہ کیسے کریں گے آپ؟ سینے پہ ہاتھ باندھ کے وہ اس بار بولی تو خضر کو چپ لگ گئی۔ اس کے چپ ہونے پہ وہ تنزیہ مسکراتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لفظوں سے لوگوں کو قائل کر لینے والا نوال کے لفظوں سے گھائل ہو جاتا تھا۔ بھلا اذیت بلانا اتنا آسان ہوا کرتا ہے؟ اتنا کہ وہ سامنے کھڑے ہو کے اپنی صفائی دیتا اور وہ اسے معاف کر دیتی۔ آج پھر سے وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اس دن خضر کے جانے کے بعد سب لوگ بھی جا چکے تھے تو اس نے چپ چاپ اٹھ کے خضر کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہاں کی سجاوٹ کو اس نے غلط آنکھ سے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیوں دیکھتی وہ؟ یہ سب یہاں تھا جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا۔ اس نے الماری سے اپنا سادہ سا سوٹ نکالا، کپڑے بدلے اور باہر نکلنے لگی۔ پھر کچھ یاد آیا، دروازے سے مڑی اور اپنے لباس پہ ایک چٹ رکھ دی۔ بس اس کمرے سے نکلتی نوال زیدی نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اس انسان کا کبھی سامنا نہیں کرے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ نیچے آئی تو وہ چاروں اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ حارب 1000 بار خضر کو فون لگا چکا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ نوال اپنے بابا کی طرف بڑھی، ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہاں کسی کو اپنے عمل کی جواب دہ نہیں ہوں، بس آپ کو ہوں۔ میں اپنا آپ بھول گئی ہوں بابا، مجھے بس یہاں سے دور جانا ہے، یہاں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ آج تو بالکل نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ نوال نہیں، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ نہیں روکیں گے؟ میں وعدہ کرتی ہوں اپنا بہت دھیان رکھوں گی، آپ سب سے رابطے میں رہوں گی، آپ سے ملنے بھی آیا کروں گی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں کو لگاتے اس نے کہا۔ حارب لب بھینچے کھڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا نوال، انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نوال نے انہیں نہ جانے کیسے قائل کیا۔ وہ کچھ منٹ کے بعد مان گئے تھے۔ وہ اس بات پہ مانے تھے کہ نوال ان کے دوست کے گھر جائے گی۔ اسی شہر میں ان کا دوست رہائش پذیر تھا۔ ان کی بیٹی نوال کی ہم عمر تھی۔ نوال نے ان کی نصیحت پہ کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر وہ عبیرہ کی طرف بڑھی۔ تمہارا دن خراب ہو گیا نا میری وجہ سے؟ عبیرہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے وہ بولی۔ عبیرہ روتے ہوئے اسے گلے لگا گئی۔ وہ اس کی بہترین دوست تھی، وہ اس کی ہمدرد تھی، اس کی رازداں، اس کی نوال۔ گرینڈ پا سے صرف پیار لیا تھا۔ حارب کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا نوال، نو مور آرگیو، اسے سختی سے ڈانٹتے وہ ضبط کیے بولا تھا۔ وہ مسکرا کے سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر حارب کے ساتھ وہ دارالامان آئی تھی۔ حارب اسے کچھ کہتا، وہ حارب کی سنے بغیر ہی اتر گئی۔ حارب نے لب بھینچ کے سر سٹیئرنگ پر ٹکا دیا۔ حارب کی گاڑی موڑنے تک وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس کا نہ تو دارالامان جانے کا ارادہ تھا نہ ہی بابا کے دوست کی طرف۔ اس نے مہوش کو کال کی تھی۔ مہوش ان کی بہت اچھی دوست نہ سہی لیکن دوست تھی، اور دوست ہی دوست ہوتا ہے چاہے بہت اچھا نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ مہوش ہاسٹل میں رہتی تھی اور پھر وہ اس کے ہاسٹل چلی گئی۔ اسی ہاسٹل کے نیچے کالج تھا، اس کالج میں ایک ٹیچر کی ضرورت تھی۔ اس نے صرف عبیرہ سے رابطہ کیا تھا۔ عبیرہ بابا کی ویڈیوز بنا بنا کے اسے شیئر کر دیا کرتی تھی، اور کسی سے اسے اب کوئی کنسرن نہیں تھا۔ وہ بے حس ہو گئی تھی یا شاید ہونا چاہتی تھی۔ پھر 6 ماہ تک مہوش اپنے آبائی گاؤں لوٹ گئی۔ اس کی شادی تھی۔ پھر اس کے کمرے میں ریجا آئی جو اسے عبیرہ جیسی لگتی تھی۔ پچھلے ہفتے وہ اپنی کلاس لے رہی تھی جب ایک لڑکی اس کی کلاس میں آئی۔ میم آپ کے شوہر آئے ہیں، پرنسپل آپ کو اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ اس لڑکی نے میم کا پیغام دیا اور چلی گئی جبکہ وہ سن ہو گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو حارب آیا تھا اس سے ملنے اور وہ آج آ گیا تھا۔ کلاس میں دبی دبی سی ہنسی کی آواز آئی۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کلاس سے نکل کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہاں وہ اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا تھا۔ میم نے مسکرا کے اسے ویلکم کیا اور پھر کچھ دیر اس کے برابر بیٹھ کے اسے جبری مسکراہٹ کے ساتھ میم کو مطمئن کرنا پڑا تھا۔ اور نہ جانے خضر ابراہیم میم کو کیا کہہ چکا تھا کہ وہ شام میں ہی نوال کو گڈ بائی کہنے کو تیار کھڑی تھی۔ نوال کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا تھا یہ انسان جسے صرف اپنی چلانی آتی تھی؟ اور پھر اپنا بھرم رکھنے کو وہ اپنا سارا سامان سمیٹ چکی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن وہ کبھی بھی خضر کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ خود اسے لینے آیا بھی نہیں تھا۔ اس کی کار میں کوئی ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ وہ چپ چاپ سب کو الوداع کرتے بیٹھ گئی تھی اور پھر اسے ڈرائیور نے اپارٹمنٹ میں اتارا تھا۔ وہ خود نہیں تھا۔ نوال کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اس انسان کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔
تب تک جب تک وہ حارب کے ساتھ آ نہیں گیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کا دھیان ریجا کی طرف چلا گیا اور پھر اس نے موبائل چیک کرتے ریجا کو میسج کیا۔ ابیرہ سے ابھی تک وہ نہیں ملی تھی، بابا اور گرینڈ پا سے بھی نہیں۔ اب نہ جانے یہ شخص کیا چاہتا تھا، وہ تلخی سے سوچتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے سامنے منہ بنائے کھڑا تھا۔ ٹینا نے اسے دہرانے کا کہا تو جو صفحہ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے اٹھا کے بیڈ پہ رکھا اور ٹینا کے سامنے کھڑا ہو گیا جو کہ صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ نینا کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ ہیلو مسٹر ادیب، اس نے صوفے پہ بیٹھی ٹینا کے سامنے ہاتھ کرتے کہا۔ ٹینا نے گھورا۔ السلام علیکم، چبا چبا کے اس نے تصحیح کی۔ دائم نے اپنا سر پکڑ لیا اور واپس جا کے بیڈ پہ بیٹھ گیا روٹھے ہوئے بچے کی طرح۔ ٹینا کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ ساری زندگی اس انسان نے ٹینا کو زج کیا تھا۔ آج وہ پہاڑ تلے آیا تھا اور ایسا آیا کہ ٹینا کی مدد کے بغیر اس کا ٹانکا فکس ہونا ناممکن سی بات تھی، یا شاید ٹینا نے ہی ادیب کے بارے میں اسے کچھ غلط بتا دیا تھا۔ ٹینا کو یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ دائم چاہتا تھا کہ ٹینا ادیب سے اسے ملوائے اور ٹینا اسے ریہرسل کروا رہی تھی تاکہ وہ دونوں اگر پاکستان جائیں تو دائم ادیب کے اور نیہا کے گھر والوں کے معیار پہ پورا اتر پائے۔ وہ کل سے اس کی ہر بات پہ عمل کر رہا تھا، لیکن یہ ایک مشکل امر تھا، دائم کے لیے تو مشکل ترین۔ ٹینا نے اسے پاکستانیوں کے بارے میں ہر بات بتا دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ آسانی سے اس امتحان میں پاس ہو سکتا ہے، لیکن ٹینا کے مطابق اسے سب سے پہلے اگر کسی کو متاثر کرنا تھا وہ ادیب خٹک تھا جس کی جان نیہا میں بستی تھی۔ وہ قائل ہو گیا تو مطلب نیہا راضی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ پاکستانیوں کے رنگ میں ڈھل سکے۔ ٹینا نے اسے سب سے پہلے ملنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ ٹینا کے مطابق پاکستان میں صرف مردوں سے گلے ملنا تھا اور بڑی عورتوں کے سامنے سر جھکانا تھا۔ وہ سر پہ پیار دے کے سلام کا جواب دیا کرتی تھیں، جبکہ اگر وہ ادیب سے ملتا ہے تو اس سے گلے ملے۔ نیہا کے ابو سے گلے ملنا ہے کہ نہیں، اس معاملے میں تو ٹینا خود بھی کنفیوز تھی۔ امی اور دادی کے سامنے سر جھکانا ہے، اس چیز کی پریکٹس کل سے وہ 1000 بار کر چکا تھا۔ اچھا مل تو تم لوگ، اب اگلی بات سنو، ٹینا نے کھڑے ہوتے کہا تو وہ جو سر جھکائے کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ ان میں یہ رواج ہے کہ جب وہ پہلی بار کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ٹینا نے پتے کی بات بتائی۔ میں اپنے کپڑے لے کے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شٹ اپ، میں تحفے کی بات کر رہی ہوں۔ ٹینا جل بھن گئی تھی۔ دائم نے صبر سے اس کی شٹ اپ کال سنی۔ کیسا تحفہ؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کچھ بھی، جیسے کہ ان کے بچوں کے لیے کھلونے یا کوئی بھی پھل، مٹھائی یا کیک، کچھ بھی۔ ٹینا نے کافی سوچ بچار کے اسے بتایا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو تم دادی کے لیے کوئی شال لے سکتے ہو یا کچھ بھی جو تمہیں اچھا لگے۔ ٹینا نے کمرے میں چکر لگاتے ایک انگلی گھماتے اسے پوائنٹ بتایا تھا۔ دائم ایک جگہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ امتحان اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہونے والا تھا۔ وہ دادی کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سر میں تیل لگا کے مالش کر رہی تھی۔ یار دادی آہستہ کرو، گردن توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے منہ بنا کے کہا۔ دادی کے ہاتھ اور زور سے چلنا شروع ہو گئے۔ ان کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ وہ ناراض تھیں کیونکہ وہ بہت دنوں کے بعد ان سے ملنے آیا تھا۔ امی تو مان گئی تھی اس کی شکل دیکھ کر ہی، لیکن دادی کو منانا سب سے مشکل تھا۔ وہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن دادی اور امی تو اپنا گھر چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ ابو تو راضی تھے، لیکن ان عورتوں کو کون سمجھائے؟ ادیب جانتا تھا وہ ان کو منا لے گا اپنے ساتھ لے جانے کو، لیکن مشکل سے ہی وہ راضی ہوں گی۔ ایک ماں اور ایک باپ کی ماں، ان ماؤں کو منانا آسان تھوڑی تھا۔ دادی مسلسل اس کے سر میں مالش کرتے ہر طرح سے اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اس کی توبہ آئندہ غصے ہوئی دادی کے سامنے وہ تیل لگوانے بیٹھا تو وہ اب بھی اپنی مرضی سے نہیں تھا۔ دادی کو وہ دبلا پتلا لگ رہا تھا، اس کے بال خشک لگ رہے تھے، اسی لیے ان کی ناراضگی کا سوچتے وہ ان کے ہتھے لگ گیا تھا۔ دادی یار کیسی نانی ہو آپ کو یاد نہیں آ رہی اپنی نواسی کی؟ اس نے گردن موڑ کے دادی سے پوچھا۔ دادی نے اپنی سٹک سے اسے دور دھکیلا۔ نہیں آ رہی۔ لاٹھی سے اسے دور کرتے وہ منہ بنا کر بولی۔ ادیب کو بے ساختہ ان پر پیار آیا۔ او مائی ڈارلنگ دادو، غصہ میں کتنی پیاری لگتی ہو آپ۔ انہیں اپنے حصار میں لیے وہ بولا۔ دادی اس کے منانے کے طریقے پہ مسکرائی، لیکن اسے بنتی نہ تھی، اسی لیے اسے دور دھکیل دیا۔ نہ دادی کو قدر ہے نہ دادی کی نواسی کو۔ کہاں انصاف لینے جائے یہ غریب، اس نے دہائی دی۔ دادی پہ 1% اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ منہ بسور کے ان کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ وہ صبح کی نماز کے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ کمرے سے وہ نہیں نکلی تھی کیونکہ وہ خضر کا سامنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فریش ہو کے باہر آئی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ شکر ہے نہیں تھا۔ وہ پھر کچن کی طرف آئی۔ اس کا ناشتہ میز پر تیار رکھا تھا۔ وہ نہیں تھا۔ سکون سے کرسی پہ بیٹھ کے اس نے اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ناشتہ کیا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔
कुछ देर तक वो टीवी देखती रही, फिर अपार्टमेंट की बेल बजी। दुपट्टा सेट करते जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने ही नवाल के बाबा खड़े थे। उनकी दाएं तरफ हारिब और बाएं तरफ ग्रैंडपा को पकड़े अबीरा खड़ी थी। नवाल ने न जाने कैसे खुद पे जब्त किया, वरना पूरे 1 साल बाद उन सबको देख के जान ही निकल जाती उसकी। बाबा आगे बढ़ के उसे सीने से लगा गए। उसे नहीं पता कितनी देर उसने बाबा के सीने से लगे गुजार दी। उसके बाद अबीरा ने उसे गले लगाया। ग्रैंडपा के गले लगते उसकी नजर उनके पीछे खिजर पे गई। वो चुपचाप खड़ा ये जज्बाती सीन देख रहा था, बगैर किसी तासुर के। जेब में एक हाथ दूसरा पहलू में गिराए वो बिल्कुल संजीदा था। हारिब ने उसके सर पे हल्की सी चपत लगाई। वह सब मुस्कुरा रहे थे। नवाल ने उन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। उनमें से किसी के चेहरे पे भी कोई ऐसा तासुर नहीं था कि नवाल को अपनी सफाई पेश करना पड़ती। बाबा ने भी कुछ ना कहा, ग्रैंडपा ने भी नहीं। अबीरा भी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करती बहुत नॉर्मल लगी। हारिब ग्रैंडपा के साथ सोफे के बाजू पे बैठा था। नवाल ने बाबा की तरफ देखा, जो उसे देख के मुस्कुराए। उनकी आंख में नमी आई तो खिजर ने उनका हाथ थपथपा के अपने होने का एहसास करवाया। तो वो सबको सिखा के लाया था। वो उठा और फिर नवाल की तरफ बढ़ा। नवाल, सब लोगों के लिए चाय बना लो। उसने मुस्कुरा के नवाल को मुखातिब किया, ऐसे शो किया जैसे वो बहुत ख्याल रखने वाला हो। नवाल ने उसकी तरफ देखा जो उसके साथ आके खड़ा हो गया था। साथ में कुछ खाने को भी लेती आना प्लीज। सोफे के बाजू से उठ के हारिब ग्रैंडपा के पांव के करीब बैठता ऐसे बोला जैसे बहुत थका हुआ आया हो। कितने नॉर्मल थे सब, ये शायद जाहिर कर रहे थे। नवाल किचन की तरफ बढ़ गई। वहां मौजूद सबके चेहरों से मसनूई मुस्कुराहट जैसे गायब हुई। बाबा सॉरी, लेकिन मैं अब उसे कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, नवाल के लिए, मेरे लिए। ग्रैंडपा और बाबा के दरमियान बैठा वो फिर से उनको हौसला दे रहा था। उन दोनों के सर हिला देने पे वो उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। नवाल चाय बना रही थी। उसने नवाल को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो शायद रोना चाहती थी, शायद वो उन सबकी तरह मजबूत नहीं बन पा रही थी। उसने नवाल की तरफ कदम बढ़ाए। खिजर को बिल्कुल अपने पास महसूस करके नवाल ने मुड़ के उसे देखा, जो उसे नहीं देख रहा था बल्कि उसके करीब कप रख रहा था। फिर उसने फ्रिज देखा, वहां कुछ भी खाने को ना था। तुम चाय बनाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, वो कहता मुड़ा और उसकी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया। नवाल ने उसकी पुश्त देखी। अगर उसने रिचा को कहा था कि खिजर इब्राहिम को माफी तलाफी की आदत ना थी, वो अपना फैलावा खुद समेटता था, तो वो गलत नहीं थी। वो आज भी यही कर रहा था, अपनी गलतियां फिक्स करने की कोशिश। खुद की सफाई ना बयान की उसने, ना ही नवाल के लिए अदालत लगने दी। उफ, ये शख्स। नवाल ने झरझरी ली और चाय की तरफ ध्यान दिया। उन सबने अच्छे माहौल में खाना खाया और कुछ देर बाद वो लौट गए। नवाल को उनमें से किसी ने भी एक बार भी एहसास ना करवाया कि वो उससे नाराज हैं या नवाल गलत कर चुकी है। लेकिन फिर भी उन सबको, खास तौर पे बाबा जान को पूरे 1 साल बाद देख के नवाल का दिल भर आया था। वो लोग गए तो वो फौरन कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो कम से कम खिजर के सामने नहीं रोना चाहती थी। कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके वो दरवाजे के साथ नीचे बैठती चली गई। एक शख्स के लिए उसने अपने इतने प्यारे रिश्तों को खो दिया, और हैरत तो ये थी कि वो भी उसका नहीं था। भला नाम के भी रिश्ते होते हैं, रिश्ते तो एहसास के होते हैं। मोहब्बत के रिश्तों में तो ये सब नहीं होता जो उनके रिश्ते में था। पछतावे, दूरी। वो दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी जब खिजर ने दस्तक दी। उसने अपने आंसू साफ किए और जाके बिस्तर पे लेट गई। इतनी आसानी से तो वो उस शख्स को माफ नहीं करेगी, उसने सोच लिया था, जबकि बाहर खड़े खिजर ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। टीना कुछ दिन रह के वापस जा चुकी थी। जाना तो उसे भी टीना के साथ ही था, लेकिन अगले हफ्ते नेहा के एग्जाम्स थे। नेहा ने जब सुना कि वो टीना के साथ पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसने इसरार किया कि वो रुक जाए और फिर अगले हफ्ते उसके इम्तिहानात के बाद वो दोनों साथ पाकिस्तान जाएं। दायम का तारुफ अपनी मौजूदगी में ही टीना दादी, मामू, मुमानी और अदीब से करवा चुकी थी। अदीब भी नहीं चाहता था कि नेहा अकेली वहां रहे। टीना के बाद उसे अगर किसी पे भरोसा था तो वो दायम ही था। नेहा हर बात उससे मुतल्लिक अदीब को बताती थी, इसीलिए वो मुतमईन था। वो उसके लिए खाना गर्म करके लाया तो नेहा मुस्कुराई। मुस्कुराहट की कोई खास वजह? उसके सामने खाने की ट्रे रखते वो मुंह बनाकर पूछ गया। अदीब भाई की याद आ गई। उसने किताब एक तरफ करते कहा। दायम का मुंह बन गया। वो अपने भाई की कुछ ज्यादा ही फैन थी। अदीब से काफी अच्छी बॉन्डिंग है तुम्हारी, सोफे पे बैठ के उसने कहा तो वो खाना खाती एकदम चौंकी और फिर गहरा मुस्कुराई। कह सकते हैं। पानी पीते उसने सर हिलाया। पाकिस्तान में सारे भाई अदीब जैसे होते हैं? उसने तजस्सुस से पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। लंदन आने के बाद सबसे ज्यादा मजे पाकिस्तानियों को याद करने का था। पाकिस्तान में सारे भाई एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अदीब खटक मुख्तलिफ है। उसने खाना जारी रखा। सब भाइयों को बिला वजह का रोब डालने की आदत होती है। निवाला मुंह में डालते वो मुस्कुरा के तबसरा कर रही थी।
اس کے چہرے پہ الگ ہی چمک ہوتی تھی جب وہ ادیب کے بارے میں بات کر رہی ہوتی تھی۔ پس منظر میں ادیب اس پہ روب جھاڑ رہا تھا۔ اٹھو میری شرٹ پریس کرو۔ اس نے نیہا کی چوٹی کھینچ دی تھی۔ امی، وہ چیخی تھی۔ نیہا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ان کو ماؤں کی خاص سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور اسی بنا پہ وہ شوخے ہوتے ہیں۔ پس منظر میں وہ امی کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑا تھا اور امی مسلسل نیہا کو سنا رہی تھی اور وہ نیہا کو منہ چڑھا رہا تھا۔ ابو کے سامنے ان کی ہوا نکل جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہم بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ پس منظر میں وہ سر جھکا کے ابو کی ڈانٹ سن رہا تھا اور نیہا ابو کو چائے پکڑاتی اس کی ڈانٹ کو بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ایک دم ادیب کے بارے میں بات کرتے وہ اداس ہو گئی۔ دائم کو احساس ہوا کہ وہ پاکستان والوں کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے۔ میں چلتا ہوں، اسے روتے وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فوراً سے پیشتر اٹھا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باہر دروازے کے قریب وہ تب تک کھڑا رہا جب تک نیہا نے اندر سے دروازہ اچھے سے بند نہ کر لیا۔ وہ اپنے ڈول کے لیے سیریلیک بنا کے لائی تھی۔ کمرے میں جھانکا تو اس کی شہزادی بیڈ پہ بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے اسے باہوں میں بھرا۔ اس کا کل اثاثہ تھی اس کی بیٹی۔ میری جان چلو کھانا کھائیں، بعد میں کھیلنا۔ اس کے کھلونے ایک طرف کرتے اس نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا اور چمچ کے ساتھ اسے کھلانا شروع کیا، پھر اس کو لٹا کے وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ زندگی ایک الگ ہی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ جب سے مناہل آریز مصطفیٰ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ ہو بہو ابیرہ جیسی تھی، گول مٹول خوبصورت۔ میری جان بالکل اپنی خالہ جیسی بنے گی، اس کے لبوں کو چومتے اس نے کہا۔ بچی مسکرا کے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا رہی تھی۔ خالہ جیسے رشتوں کا پاس رکھنے والی، ماما آپ کو سکھائیں گی کہ کسی سے کچھ نہیں چھینا کرتے، حسد سے دور رہنا ہے، ماما جیسی مت بننا، کہتے اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ بریرہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ ماما خود غرض ہو گئی تھی، آپ کسی کے معاملے میں مت ہونا، آپ خالہ ابیرہ جیسی بننا میری ڈول۔ اس کے ننھے ہاتھوں سے کھیلتی وہ مسکرا کے اسے باتیں بتا رہی تھی۔ آریز شام میں آتا تھا، بظاہر وہ ایک ہیپی فیملی تھی، لیکن بریرہ جانتی تھی ایک خلا تھا ان کے درمیان جو کبھی پر نہیں ہو سکتا، کبھی وہ عبور نہیں کر پائے گی، اور اس نے اس خلا کو ایسے ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی یہ خلا پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آریز کو چاہا، پا لیا، اس کی چاہت اس نے چاہی ہی نہیں۔ اس نے خود کو مطمئن کر لیا کہ یہ اس کی اپنی غلطی تھی، کچھ غلطیاں آپ پوری عمر نبھانا چاہتے ہیں۔ آریز مصطفیٰ بھی اس کے لیے ایسا ہی تھا، اہم، بہت اہم، اس کی بیٹی کا باپ۔ لیکن اس عرصے میں سب سے اچھی بات اس کی ابیرہ کی دوستی تھی۔ چلو کھیلو، خالہ کو ویڈیو شیئر کرے۔ اس کی ویڈیو بتا کے اس نے ابیرہ کو شیئر کر دی تھی۔ ابیرہ کی فوراً کال آنا شروع ہو گئی۔ اس کی بھی اپنی ننھی سی بھانجی میں جان تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے ہمیں۔ اس کے کمرے میں دستک کے بنا داخل ہوتے اس نے عجلت سے کہا۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ اپنی بات پہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بولی، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے ساتھ رہتے ایک ہفتہ ہو چلا تھا، اس پورے ہفتے نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا۔ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کو اپنی شکل دکھاتا۔ نوال کو یہاں لا کے اس کی جانوی سولی پہ لٹکائی ہوئی تھی۔ نوال میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے مڑ کے سنجیدگی سے کہا۔ لہجہ سرد تھا اور چہرہ بے تاثر۔ نوال اس کے روب میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن وہ سنتا کب تھا؟ کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹینا کی برتھ ڈے ہے آج، اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی اسے بتایا۔ تو نوال کا لہجہ ایسے تھا جیسے پوچھ رہی ہو آپ کی دوست سے میرا کیا لینا دینا۔ خضر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تو ہم یعنی کہ میں اور تم جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ استحقاق بھرے لہجے میں بولا۔ ہم یعنی کہ میں نہیں جا رہی، آپ چلے جائیں، اس نے بھی بالکل اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ اب اس سے نہیں ڈرتی تھی، وہ چھوٹی سی نوال نہیں تھی جس پہ وہ اپنا حکم چلا لیا کرتا تھا۔ تمہیں یہ نہیں جاننا کہ میں رخصتی والے دن کہاں گیا تھا؟ اس کے مڑنے پہ خضر نے پوچھا۔ حارب اسے ساری سچائی بتا چکا تھا، لیکن نکاح والے دن ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ نوال کو چھوڑ گیا تھا، یہ ابھی بھی ایک مسٹری تھی جو حل ہونا باقی تھی۔ نوال نے مڑ کے اسے دیکھا تو خضر ابراہیم کو 10 دن بعد فائنلی یاد آ گیا کہ وضاحت بھی کسی بلا کا نام ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ہاں آج واضح ہو جائے گا۔ You have only 10 minutes، اس نے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ آنا ہوا تو میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اپنی بات کہہ کے وہ پلٹ گیا۔ نوال نے اس کے انداز پہ اپنے پیر پٹکے تھے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلا کے پاکستان کی ہوا کو لمبا سانس کھینچ کے اندر اتارا تھا۔ اس ہوا کو اس نے کس قدر یاد کیا تھا، اپنائیت ہی اپنائیت تھی اس فضا میں۔ وہی جانتی ہے، دائم اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ آج اپنے امتحانات کے بعد پاکستان آئی تھی۔
टीना और अदीब की शादी थी और दाइम के साथ उसे इंगेज्ड होना था। भाग के बाहर निकली तो सामने ही अदीब उसी का इंतजार कर रहा था। वो भाग के उसके गले मिली थी और कुछ दूर खड़े शहरोज ने आंखें बंद करके खोली, लेकिन मंजर नहीं बदला था। वो वही थी, अदीब खटक की बहन नेहा खटक। एक बार उसने अपने पहलू में खड़ी बीवी को देखा जिसकी त्यावरी चढ़ी हुई थी, और दूसरी बार अपने कुछ फासले पे अदीब के गले लगी मुस्कुराती नेहा खटक को देखा। उसे अपना आप छोटा महसूस हुआ था। वो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार को लेने आया था। अदीब के गले लगी नेहा को देखते उसने अपनी आंखों का जाविया बदला। अफसोस के सिवा क्या हो सकता था। तैयार होकर बालों का जूड़ा बना के उसने अपना दुपट्टा शानों पे फैला लिया। मेरा दिल उसके मामले में मुनाफिक हो गया है। वो सामने आता है तो उसकी गलतियां पस मंजर में चली जाती हैं। वो गायब होता है तो मेरा दिल उसके खिलाफ हो जाता है। हैरत है कि दिल को इस मुनाफकत पे शर्म भी नहीं आती। वो लाउंज में सोफे की पुश्त पे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार होता है, मैं भी हूं। अपनी शाल कंधों पर रखते उसने अपना मोबाइल उठाया। मुझे लगा था कि इस बार मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने एक बार कमरे की तरफ नजर डाली और दूसरी बार अपनी कलाई पे बंधी घड़ी को देखा। मैं अपने हर अमल का जवाब दे हूं और इस बार भी यही कहूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल पे वक्त और तारीख देखती वो सोच रही थी कि वो क्यों जा रही है। क्या वो जानना चाहती थी कि निकाह के दिन वो क्यों गया था? दिल में हमेशा की तरह उसकी गुंजाइश निकल आई है। उसने कमरे से निकलती नवाल को देख के मुस्कुराहट लबों में दबाई और अपने पास से गुजर के बाहर जाती नवाल के कदमों के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए। वो मुझसे मोहब्बत करती है, महरम हूं उसका, और फिर औरत के दिल में महरम के लिए गुंजाइश और मोहब्बत हमेशा होती है। ये मेरा प्लस पॉइंट है। वो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। उसकी फ्रंट सीट पर बैठी नवाल का सारा ध्यान अब नए रास्तों पे गामजन था। उसने नहीं पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा था, ना ही सामने वाले ने बताने की जहमत की। 2 घंटे की मुसाफत तय करते खिजर ने कार रोकी। इससे पहले कि वो अपना सीट बेल्ट उतार के उतरती, सीट बेल्ट उतारते हाथों पे खिजर ने हाथ रख के उसे रोका। नवाल ने नासमझी से उसे देखा। आज सब जानने के बाद मेरे लिए गुंजाइश निकाल लेना नवाल। आगे को होकर खिजर ने उसकी सीट बेल्ट खोली। नवाल ने अपना सांस रोक लिया। वो सीधा हुआ तो वो कुछ भी बोले बगैर फौरन उतरी। वो भी उसके साथ ही उतरा था। नवाल ने दाएं जानिब नजर आती बिल्डिंग को देखा और फिर मुड़ के खिजर को, जो कि उसकी नजरों के इर्तिकाज को देखता उसी बिल्डिंग को देख रहा था। अपनी तरफ नवाल को देखते देखा तो मुस्कुराया। उसके ख्वाब को हकीकत तक लाने में मैंने तुमसे 1 साल की दूरी बर्दाश्त की है नवाल। उसने अपने सामने शानदार बिल्डिंग को देख के उसकी तरफ इशारा करते कहा। तो क्या ये वही कॉलेज था जिसका हारिब ने उसे बताया था? खिजर इब्राहिम का ख्वाब। खिजर ने कार का दरवाजा बंद करके उसकी तरफ आके उसे आगे जाने का इशारा किया। बिल्डिंग पे बड़ा सा गर्ल्स कॉलेज लिखा नजर आ रहा था। बाहर गार्ड था जिसने खिजर को देख के सैल्यूट किया था। वो जब भी यहाँ आता तो टीना उसके साथ होती, लेकिन आज एक नई लड़की को देख गार्ड ने गेट खोला और नवाल को देखता वो अभी सोच ही रहा था कि उसके पास से गुजरते खिजर ने कहा, मेरी बीवी है। मुस्कुरा के वो बताता अंदर दाखिल हो चुका था और पीछे गार्ड के चेहरे पे जो खुशी नजर आई तो नवाल की समझ से बाहर थी। सलाम। नवाल को देख के उसने फौरन सलाम झाड़ दिया। नवाल अंदर दाखिल हुई तो वो उससे 2 कदम ही आगे खड़ा था। नवाल ने अंदर दाखिल होकर इर्द गिर्द देखा। सामने ही बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें बच्चियां इधर उधर जाती नजर आ रही थी। एक तरफ कमरों की कतार थी और उसके ऊपर वाले पोर्शन में भी बिल्कुल वैसे ही कमरे बनाए हुए थे। खिजर उससे आगे चल रहा था। नवाल इर्द गिर्द देखती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। नवाल ने देखा वो जहां जहां से गुजर रहा था बच्चियां रुक रुक के उसे जोश से सलाम कर रही थी और जगह जगह खड़ी होती लड़कियां खिजर के पीछे आती नवाल को देख के पुरजोश भी थी और मुतजस्सस भी। सब लड़कियों के चेहरों पे खास चमक आई थी। न जाने वो खिजर को देख के पुरजोश थी या नवाल को अंदाजा ना हो सका। क्या ये सर की वाइफ है? हाय अल्लाह, क्या ये मिस नवाल है? लड़कियों की दबी दबी सी आवाज पे नवाल को एहसास हुआ कि यहाँ उसे सब जानते थे शायद। नवाल ने उन सबको देख के मुस्कुराहट पास की। दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था और फिर खुद से आगे चलते खिजर की पुश्त पे उसने नजरें गाड़ी और भाग के उससे जा मिली। अस्सलाम वालेकुम सर। एकदम एक चुलबुली सी लड़की खिजर के बाएं जानिब चलने लगी। दाएं जानिब 1 कदम पीछे नवाल चल रही थी। वालेकुम अस्सलाम, खिजर ने मुस्कुरा के कहा। स्टाफ कहाँ है? उसने उस लड़की से पूछा। आपका इंतजार हो रहा है, उस लड़की ने खड़े होकर एक तरफ इशारा किया। खिजर रुक चुका था और उसके पीछे आती नवाल भी। क्या ये मिस नवाल है? 2-3 जीने चढ़ के आगे राहदारी थी और उसकी दाएं जानिब स्टाफ रूम। वो जीने चढ़ गया था और नवाल ने पहले जीने पे कदम रखा था जब उस लड़की ने मुस्कुरा के पूछा। खिजर ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। वो लड़की जोश से अपने मुंह पे हाथ रख गई।
ہائے اللہ سچی؟ زینہ چڑھتی نوال کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے اور روک کے اسے دیکھنا چاہا۔ نوال گرتی خضر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اوہ سوری سر، وہ لڑکی فوراً پیچھے ہوئی۔ نوال کو اپنے جذبات سمجھ ہی نہیں آئے، یہاں سب اسے جانتے تھے۔ میں سب کو بتا کے آتی ہوں، اس نے جوش سے مڑ کے پیچھے کو دوڑ لگا دی۔ خضر مسکراتا سٹاف روم کی طرف مڑ گیا، نوال نے اس کی تقلید کی تھی۔ وہ سٹاف روم میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے ہی نوال داخل ہوئی۔ وہاں سجاوٹ کی گئی تھی اور سامنے ہی میز پہ کیک رکھا تھا۔ میز کے ارد گرد کرسیاں تھیں اور وہاں سٹاف بیٹھا تھا۔ خضر کو ان سب نے مسکرا کے کھڑے ہو کے اندر آتے دیکھا۔ اس کے پیچھے نوال کو دیکھ کے ٹنڈا فوراً اس کی طرف آئی۔ تو اپنی بیوی کو آپ نے متعارف کروانے کا سوچ ہی لیا۔ ٹینا نے اس کے گرد حصار بنا کے اسے ساتھ لگائے خضر کو چھیڑا۔ وہاں سٹاف میں 3 ٹینا کی عمر کی ہی لڑکیاں تھیں۔ چونکہ کالج اسی سال کھلا تھا تو وہاں تعداد زیادہ نہ تھی اور نہ ہی سٹاف۔ نوال نے ان کو دیکھ کے مسکراتے ان تینوں سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کے کیک کاٹا۔ ویسے تو ٹینا ہمیشہ اپنا برتھ ڈے بڑے پیمانے پر مناتی تھی، لیکن اس بار وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کالج میں منائے۔ بچیوں کے لیے وہ کیک منگوا چکی تھی۔ کیک کھانے کے بعد وہ میز کے ارد گرد رکھی کرسیوں پہ بیٹھے تھے جب باہر بچیوں نے آہستہ آہستہ سر نکال کے نوال کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک گروپ آتا اور جھانک کے چلا جاتا، پھر ایک گروپ آتا۔ خضر کی جب ان پہ نظر پڑتی وہ فوراً اپنا سر باہر کر لیتی۔ نوال نے غور کیا تھا وہ خضر سے ڈرتی بھی تھی۔ نوال کو اس کا آفس نہیں دکھانا؟ ٹینا نے ایک دم خضر سے پوچھا۔ باقی تینوں ٹیچرز کلاس لینے جا چکی تھی کیونکہ بریک کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ نوال نے چونک کے ٹینا کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس کا آفس؟ ٹینا نے اس کے چونک جانے پہ خضر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می خضر، ابراہیم اس کالج کی پرنسپل اپنے عہدے سے بے خبر ہیں۔ ٹینا نے انگلی اٹھا کے پوچھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا اور پھر سر کھجاتے سر اس بات میں ہلا گیا۔ کتنے وہ ہو تم؟ ٹینا کو ایک دم اس پہ غصہ آیا۔ نوال ان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ خضر نے ٹینا کی بات پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے اپنی تعریف وصول کی۔ اٹھو نوال، میں تمہیں تمہاری اصلی جگہ دکھاؤں۔ اپنے ساتھ نوال کو گھسیٹتے ٹینا اسے باہر لے جانے لگی۔ نوال نے مڑ کے خضر کو دیکھا جو آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آتے ہوئے جس مزاج سے نوال کو وہ ساتھ لایا تھا، واپسی سے جو نوال ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی۔ ٹینا نے باہر نکل کے اسے ساتھ چلتے کالج کا ہر حصہ دکھایا اور پھر اسے ایک آفس دکھایا۔ آفس بہت بڑا نہیں تو چھوٹا بھی نہیں تھا۔ آفس کے وسط میں کرسی اور میز تھا۔ اس کے پیچھے والی دیوار پہ بڑی سی قائد اعظم کی تصویر لگی تھی۔ اس کے دائیں جانے والی دیوار پہ خضر کی تصویر تھی اور اس کی بائیں جانے والی دیوار کے پاس صوفہ رکھا گیا تھا۔ نوال کے قدم ایک آنکھی انداز میں آگے کو بڑھے۔ میز پہ بہت سی چیزوں کے درمیان اس کی نظر اپنے نام کی تختی پہ گئی اور وہ ساکن رہ گئی۔ وہاں نوال خضر ابراہیم کے نام کی تختی نے نوال کو ساکن کر دیا۔ ٹینا ابھی بھی دروازے میں ہی کھڑی تھی جبکہ وہ میز پہ ہاتھ پھیرتے اپنے نام کی تختی اٹھا چکی تھی۔ اس نے اس تختی پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ نوال کے آنسو کب نکلے اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ تو یہ بات تھی کہ یہاں کی ہر بچی کو نوال کا پتہ تھا۔ وہ یہاں موجود نہ ہو کے بھی پچھلا پورا سال یہیں موجود تھی۔ اس نے وہ تختی رکھی اور مڑ کے ٹینا کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پہ اب اندر آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نوال، اس آفس میں خضر کے بعد اگر کوئی پہلی بار داخل ہوا ہے تو وہ تم ہو۔ آج تمہارے بعد میرا یہاں پہلا قدم ہے، ٹینا نے اسے مسکرا کے بتایا۔ نوال نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ خضر کو پسند نہیں تھا کہ یہاں تم سے پہلے کوئی آتا۔ ٹینا اسے دیکھتے مسکرا کے بتاتی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ آفس میں ایک کھڑکی بھی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ نوال اس کے قریب گئی تھی، اسے وہ نظر آیا، دور سے مسکراتا ہوا۔ بچیاں اس کے ارد گرد کھڑی تھی اور وہ ان حماق سے انہیں کچھ جیسے سمجھا رہا تھا۔ ٹینا بھی نوال کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ جس دن وہ تمہیں چھوڑ کے آیا تھا وہ یہاں آیا تھا نوال، ٹینا نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے بتایا۔ نوال نے چونک کے اسے دیکھا۔ ٹینا کھڑکی پہ بیٹھ چکی تھی اور اب نوال کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا چونک جانا یہ بتا چکا تھا کہ خضر نے ابھی تک اسے نہیں بتایا۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ خواب کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اس نے ایک خواب کی قیمت تمہاری دوری اور بے یقینی کے طور پر ادا کی ہے۔ ٹینا نے بیٹھے بیٹھے ہی گردن موڑ کے خضر کی طرف دیکھا۔ جس دن حارب کا نکاح ہوا اس دن اس کالج کی اوپننگ سیریمنی تھی نوال، کیونکہ اگلے دن ہی تمہاری رخصتی تھی تو وہ یہاں سب سے پہلے تمہیں ہی لانا چاہتا تھا۔ اس کالج کو کھولنے میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں لوگ کم ہی اپنی بچیاں پڑھاتے ہیں۔ اگلے دن جس دن تمہاری رخصتی تھی شہیر پاکستان میں نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی کالج میں اور بس 3 بچیاں جو پہلے دن آئی تھیں۔ انہیں میں نے اپنی مدد کروانے کو روک لیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور وہ تینوں بچیاں ہمارے گیٹ پہ جو گارڈ ہیں ان کی تھیں۔ میں اور وہ بچیاں کالج کی صفائی کر کے کرسیاں سیٹ کر رہے تھے۔ ہمیں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔
پھر وہ جاگیردار کا بیٹا آیا، وہ اپنے ساتھ بندے لایا تھا۔ اس توڑ پھوڑ میں میرا سر پھٹ گیا تھا اور بچی نے بدحواسی میں میرے موبائل سے روتے ہوئے خضر کو کال کر دی تھی، اسی لیے وہ بغیر سوچے سمجھے وہاں سے بھاگا آیا تھا۔ ٹینا کی بات سنتی نوال کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ اس کا موبائل کہیں گر گیا تھا، ورنہ شاید وہ حواس قابو میں آتے تمہیں ہی سب سے پہلے بتاتا۔ ٹینا نے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا۔ نوال کو لگا کہ اسے سانس نہیں آ رہا، اس نے کھڑکی کا پٹ پکڑ لیا مضبوطی سے، اتنی زور سے کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور کھڑی بچیوں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ خضر ابراہیم، نوال کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ ایک بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں عام ہی صحیح، خضر ابراہیم کے معیار کے مطابق نہ صحیح، لیکن میں اس کی محبت ہوں۔ محبت میں معیار تو ہوتا ہی نہیں، معیاری محبت انتخاب کہلاتی ہے۔ میں تو نوال زیادی تھی نا، مجھے تو رکنا چاہیے تھا۔ میں کیسے خضر ابراہیم بن گئی؟ میں تو چھوڑ کے جانے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنا کردار نبھایا اور ہیرو بن گیا۔ مجھے ہیروئن بننا چاہیے تھا، میں ویلن کے کردار تک کیسے چلی گئی؟ میں اس کی جگہ پہ کیوں گئی؟ اس کی طرح کیوں سوچا میں نے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ دونوں ہی پینٹ کی جیب میں تھے۔ اس کی پینٹ پہ گھٹنے کے قریب گرد لگی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے سو سو کرتی نوال کو دیکھا جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں۔ مجھے زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی آسانی سے نہیں ملا، اس نے سر جھٹک کے مسکرا کے نوال کو دیکھتے کہا۔ نوال نے اس بار بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ نوال زیدی کیسے مل جاتی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے جملے نے نوال کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس عرصے میں کتنی بار مجھ پہ غصہ آیا؟ نوال نے 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ کئی بار۔ اس نے نوال کی طرف نہیں دیکھا تھا، نظر سامنے دیوار پہ تھی۔ اتنی بار کہ مجھے خود یاد نہیں۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ نوال اس کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو نکال لے۔ سامنے کھڑی ہوں آپ کے۔ نوال کے لہجے میں اس بار خفگی بھی تھی۔ اسے لگا اس انسان کو اس پہ کم سے کم غصہ نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگوں پہ غصہ صرف آ سکتا ہے، نوال نکل نہیں سکتا۔ اس نے ایک قدم نوال کی طرف بڑھا کے سنجیدگی سے کہا اور پھر نوال کو دیکھا۔ کیوں؟ نوال کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ محبت بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ پھر سے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ میرے اور تمہارے معاملے میں مجھے تم پہ کبھی بھی غصہ نہیں آیا نوال۔ آیا بھی تو ہمیشہ خود پہ آیا۔ دائیں جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نوال آج چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ وہ اب اس پوزیشن میں کھڑا تھا کہ ایک پاؤں آگے کو نکالا ہوا تھا اور اس پاؤں کے قریب ہی نوال کے پیر تھے۔ دوسرا پاؤں پیچھے دیوار سے لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نوال سے اجتناب برت رہا تھا، یا شاید نوال کو لگا تھا۔ وہ ایک قدم آگے ہوئی۔ خضر نے بے ساختہ اپنا باہر نکالا ہوا پیر پیچھے کو کیا اور نوال زیدی نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ وہ پیچھے دیوار سے لگا ہوا تھا، ذرا سا ہلتا تو نیچے گر جاتا، لیکن نوال کو فکر نہیں تھی۔ وہ گرتا بھی تو نوال کو چوٹ نہ لگنے دیتا۔ نوال سوچتے مسکرائی، جبکہ خضر ابراہیم کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہاتھ ابھی بھی جیب میں ہی تھے، نکال کے اس کے گرد حصار نہیں بنایا تھا خضر نے۔ تو میں سمجھوں کہ نوال زیدی نے معاف کر دیا مجھے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ نوال نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ نفی میں سر ہلایا۔ اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ اس کے سینے پہ اپنی تھوڑی سے وزن ڈالتے وہ مسکرا کے بولی تو خضر ابراہیم نے سیدھے ہو کے اسے اپنے ساتھ میز پر بٹھایا۔ ابھی بھی آسانی ہے یہ؟ اس کے ساتھ میز پر ٹکتے وہ خفگی سے بولا۔ نوال نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی اس انسان کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا؟ ان دو کے درمیان وہ کبھی انا کو کیوں نہیں لایا؟ جبکہ نوال تو ہمیشہ اس کو معاف کرنے میں دیر کر دیا کرتی تھی۔ وہ کیوں بدلہ نہیں لیتا تھا؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کہ اس دنیا میں سب سے جذباتی اور بے وقوف مخلوق، تو میرا جواب ہوگا ہم لڑکیاں۔ نوال نے 2 منٹ کی خاموشی کے بعد کہا۔ میں متفق ہوں۔ اس نے فوراً سر ہلا کے اس کی بات کی تائید کی۔ نوال نے اس کے بازو پہ ایک زور سے لگائی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ابرو ملاتے وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ نوال نے آنکھیں موند کے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیے گہرا سانس لیا۔ ختم چھوٹ جی، تو فائنلی کہانی کا اختتام ہوا۔ ویسے تو کہانی اچھی تھی، لیکن وہی جذباتی پن بلا وجہ کا۔ ایک تو عبیرہ اور آریز کا سمجھ نہیں آیا۔ جب عبیرہ کو اس سے اتنی اٹیچمنٹ تھی ہی نہیں، اس نے آریز سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، تو پھر آریز کا اس سے بدلہ لینا یا اس کو ایک دوسرے کا دونوں کو جتانا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس کو پسند کرتی تھی، یہ اس کو غلطی کی سزا دینا، یہ ایک عجیب سی ہی سچویشن لگی۔
مطلب پسند کرنا اور چیز ہوتی ہے، محبت کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آریز کو اس سے محبت تھی تو اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بے شک ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اٹیچ تھے، لیکن ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی وعدے وعید نہیں کیے تھے، ایک دوسرے سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ جو بھی تھا وہ آریز کی طرف سے تھا، عبیرہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور اگر عبیرہ کی طرف سے بعد میں ہوا بھی تو اس نے آریز سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اس کو جتایا نہیں تھا۔ تو پھر اتنی زیادہ گہری شدت دکھانا، محبت جتانا، تو وہ مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اگر آریز کو محبت ہوتی تو وہ عبیرہ کو تکلیف کیوں دیتا، اس سے ناراض ہو لیتا، خفگی دکھا لیتا، لیکن اس نے تو باقاعدہ شادی ہی کر لی اس کی آپی کے ساتھ میں۔ تو یہ عجیب سی تھی چیز جو مجھے لگی۔ اور رہی بات نوال اور خضر کی، تو مجھے خضر بھی امیچور سا لگا کہ مطلب یونیورسٹی لیول پہ بوائز اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں اور لڑکے ویسے بھی لڑکیوں کی نسبت جلدی میچور ہو جاتے ہیں، وہ باہر کی دنیا بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ اتنا جب جانتا تھا کہ نوال اس سے اتنی اٹیچ ہے تو اس کا یہ سوچنا کہ وہ بتائے بغیر چلا جائے بالکل ایک بچگانہ سوچ تھی۔ یہ ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ اٹیچ ہو اور وہ اس کو ایسے بنا بتائے چلا جائے گا تو اس انسان کو کتنا شدید جذباتی دھچکا لگے گا۔ تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات تھی کہ اسے بتاؤں گا تو وہ بہت روئے گی اور جانے نہیں دے گی یا کیا۔ یہ ایک عجیب سی سوچ تھی۔ اور مجھے اس پر مزید حیرت یہ ہوتی ہے کہ فیملی کے باقی جو ممبرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی پورا ساتھ دیتے ہیں، مطلب سب گونگے بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں اور ان کو ایسی بے وقوفیاں کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے جو ہے تھوڑی آکورڈ سی لگتی ہے، اور ہر چیز کو چھپانا، ہر چیز کو سرپرائز بنا دینا اور غلط فہمیاں اس میں بڑھتی ہیں تو بڑھ جائیں۔ یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں اور ان میں جب غلط فہمیاں آتی ہیں تو دراڑ پڑ جاتی ہے، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی بھی کوئی کوشش، کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد نوال کا جو آخری قدم تھا وہ بھی انتہائی بے وقوفانہ تھا۔ چلو خضر سے ناراضگی سمجھ آتی ہے، وہ اس معاملے میں بالکل ٹھیک تھی خضر کے معاملے میں کہ اس نے اس کو اس طرح سے شدید دھچکا پہنچا تھا، لیکن باقی سب گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ سب سے دور ہو جانا، سب سے انجان ہو جانا، عبیرہ کو بتانا اور عبیرہ کا بھی ایسا رازداں بننا کہ وہ سب کو تکلیف میں دیکھ رہی ہے، پریشانی میں دیکھ رہی ہے اور پورا 1 سال جو ہے وہ منہ سی لیتی ہے اپنا۔ اور نوال اپنے باپ کی بھی فکر نہیں کرتی جو کہ اکیلے ہیں اس دنیا میں، اور وہ انہیں اتنا بڑا دکھ دے دیتی ہے اپنے جذباتی پن میں۔ ایسا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ چیزیں کچھ جو ہیں الجھی ہوئی لگی، جن کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کہانی جتنی پسند تھی وہ اس کے لیول سے یعنی کہ نیچے ہو گئی۔ اوورآل جو ہے ٹھیک تھی، میسیج اچھا تھا سب کے لیے کریئر کے حوالے سے۔ ہاں، نیہا والا جو پارٹ تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا میسیج تھا وہ سب کے لیے۔ تو بیٹیوں کو اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے، انہیں انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، یہ وہ بہت اچھا تھا۔ نیہا والا جو پارٹ تھا، نیہا اور ادیب والا، وہ بہت خوبصورت حصہ ہے اس کہانی کا۔ باقی سارا جو ہے وہ جذباتی سا تھا، ٹیپیکل سا۔ خیر، سٹوری اچھی تھی، جو بھی تھا اچھا میسیج تھا سب کے لیے، بہت سی اچھی باتیں کی گئیں۔ تو کہانی جو ہے ایوریج سٹوری تھی یہ۔ آپ سب کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کوئی اور پوائنٹ ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گیا ہو، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہو تو وہ ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے اچھے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔